अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए नावल शुरू करते हैं। हरसम जानता था कि अगर वो पाकिस्तान में रुका तो उसे का कभी ना कभी सामना होता ही रहेगा, और जब जब उसका आया से सामना होगा तब तब उसे अपना सब टूटता हुआ देगा। और एक मजबूत हिसाब का मालिक था, एक मजबूत किरदार का मर्द, वो अपनी जिद को यूं टूटता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका आ गया, और अब वो 2 साल बाद ही वापिस पाकिस्तान जाने का इरादा रखता था। वो नहीं जानता था कि वो माया के साथ क्या कर गुजरता, उसके उल्टा का कुछ पता ही नहीं चलता था। अगर उसको गुस्सा आ जाता तो बगैर किसी की भी इजाजत के माया को उठाकर खुद ही रुखसती करवा देता। मगर कहते हैं ना कि मोहब्बत एक मजबूत से मजबूत इंसान को भी झुका देती है। ऐसे ही इरसम के साथ हुआ था। उसकी मोहब्बत ने उसे बर्दाश्त करना सिखा दिया, और सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर वो उसे नजरअंदाज करके पाकिस्तान अमेरिका लौट आया था। माया का फैसला, माया की खुशी, उसके लिए सब कुछ अजीज था। इतनी नाराजगी के बावजूद भी वो माया से बेखबर हरगिज नहीं था। वो माया के मामले पल पल की खबर रखता। माया क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या छोड़ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, उसे एक एक चीज का पता था। वो हर चीज से वाकिफ था। बस ये अलग बात थी कि वो उसकी नजरों से उजल था। दूसरी जानिब माया जिसके दिल में अरसम की गहरी जगह बना चुका था, अरसम की एक झलक देखने के लिए भी तरस चुकी थी। मजा ही आ गया, बहुत मजा। 2 साल बाद अजान, रुक जाओ बेटा, मुझे आपको शूज पहनाने दो, वरना दादा जान बहुत गुस्सा होंगे। कफाफ अपने 1 साल के बेटे से बुरी आंखों वाले शहजादे को बेड पर सही से बिठाते हुए बोली। ऐसा चलने लगा था, चीजों को पकड़कर वो आराम से चल लेता था। उस वजह से उसके कदम एक जगह टिकते ही नहीं थे। वो बार बार वो शूज उतार कर फेंक देता, और फजल साहब को उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। चाहते थे कि वो जब अपना जूता उतारे तब भी कोई ना कोई उसे दोबारा पहना दिया करे। नंगे पांव घूमते बच्चे उनकी परेशानी का बायस बनते थे। फाफ ने उसके एक पाँव में शूज पहनाया तो दूसरे में पहनाने लगी। जब वो दूसरे पैर में मौजूद शूज को उतार कर दूर चल चुका, पर इशाला अपनी शरारती पूत को देख रही थी। अफाफ अपनी शरारती सबूत को देख रही थी कि वो बहुत शरारती था। अभी वो सिर्फ 1 साल का था, मगर वो फाफ को सांस नहीं लेने देता। जान बाज आ जाओ बेटा, वरना मैं बहुत मारूंगी, ये फाफ उसे घूरते हुए बोली, और उठकर दूर पड़े शूज को उठाकर लाती। तब तक अजान अपने दूसरे पैर से भी शूज निकाल कर अलमारी की तरफ फेंक। या अल्लाह, क्या करूं मैं आप क्यों नहीं टिकते? अफाफ अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, और दोबारा से उसे शूज बनाने के बाद अफाफ ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपनी नजर फेर कर उसका रुमाल पकड़ा, और इतने ही देर में वो अपना तारकर दरवाजे की तरफ फेंक चुका, जो कमरे में आते अरब के कदमों में गिरा। अजान, अफाफ अब काफी गुस्से से बोली, जिस पर उसके बेटे ने शिकवा कनाल निकाल अफाफ की तरफ देखा, और फिर नजरें घुमाकर आरिफ की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ा उसका शूज उठा रहा। बाबा बाबा बाबा, वो अपना नीचे वाला होंठ बाहर निकालकर फूल होने वाली नाकर आरिफ की तरफ देखते हुए उसे पुकारने लगा। इस पर आरिफ ने मुस्कुराते हुए अपने चश्मो चिराग को देखा, और उसकी जानिब का, क्या हुआ, मेरे बच्चे को किसने मारा? आरब बेड की करीब जाते हुए बोला, जबकि अपने पीछे से आरब की आवाज सुनकर अफाफ ने पहले आरब को देखा और फिर की तरफ देखा, जो फूल होने की तैयारी पकड़े हुए था। मजाल थी जो ये वो बच्चा 1 सेकंड भी माँ को सुकून लेने देता। मामा अजान ने अपनी नन्ही सी उंगली से अफाफ की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाह रहा हो कि मुझे मामा ने मारा। अपने इस शैतान को आप ही संभालें, मुझे आधा काट देता है। लिफाफ अपना सर पकड़कर बेड पर बैठते हुए बोली, जिस पर आरब हंसते हुए उसके करीब गया और अजान को फौरन अज़ुम में उठा लिया, जिस पर वो जोर जोर से खिलखिलाने लगा। क्या कर दिया मेरे शहजादे, जो तुम मुझसे इतना तंग हो? अरब वफाफ के साथ बैठते हुए बोला, और दूसरे हाथ गिर्द अपना सर बनाया। आप पूछें कि क्या नहीं करता ये छोटा सा, और ये मुझे फ्री की तरह फिरकी की तरह घुमाता है, और 1 सेकंड भी सुकून का सांस नहीं लेने देता। फाफा अपनी शरारती बेटे की तरफ देखते हुए के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। लो, तुम तो अभी से तंग आ गई, मेरे तो 6-7 बच्चे और लाने के इरादे, तुम एक से ही थक चुकी हो। आरब ने जूदमैनी अंदाज में अफाफ की जानिब देखते बोला, तो अफाफ ने गुस्से से आरिफ को घूरा। वो अब उसे काफी हद तक घबराना और शर्माना छोड़ चुकी है, और जान की पैदाइश होने तो अरब उसे आसानी से हर बात बोल देती। पहले अपने एक शिजान को तो संभाल लें, आपने जो 5-7 बच्चे मजीद करने हैं, ये एक की पर भारी है। आप दोबारा शूज पकड़कर अजान के पैरों में पहनाते हुए बोली, और इस बार उसे शरारत नहीं की, क्योंकि वो इस वक्त अपने बाबा के बाजुओं में था, और अगर आप कोई शरारत करता, उसका यकीनन उसका बाप को यकीन हो जाता कि उसका शहजादा वाकई बहुत बड़ा है, जो अपनी माँ को हर वक्त तंग करता रहता है।
یہ تو میرے پاس سنبھل ہی ہوا ہے، دیکھو میرے پاس آ کر ذرا ابھی بھی تانگ نہیں کرتا، تو تم پتا نہیں کیسے کہتی ہو کہ میرا شہزادہ تمہیں نہ عرب ازان کے پھولے پھولے گالوں کو چومتے ہو بولا، جس پر تل ملا کر رہ گئی، یعنی کہ یہ دونوں باپ بیٹا سدھرنے والے نہیں تھے۔ ایک طرف بیٹا نہیں جینے دیتا تھا، دوسری طرف باپ کا، اور جو بیٹے پر کوئی بات ہی نہیں آنے دیتا۔ السلام علیکم بھائی بھابھی، کیا میں اندر شال دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی، جس پر عرب نے مسکراتے ہوئے فوراً اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ لیلا میں شال کمرے میں موجود، میں نے اپنے پیارے سے بیبی کو لینے آئی ہوں، ہم باہر لے ہیں نا، تو ہمیں ہمارا بیبی چاہیے، اب آپ ہمیں اسے دے دیں کیونکہ ہماری ڈیوٹی ٹائم ہو چکا ہے۔ شال دونوں بازو ایزان کی آگے کیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولی، جبکہ شال آتے ہی وہ دونوں ہوا میں لہراتا اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو میرا پیارا سا بالو ہے، ہم ابھی باہر کرکٹ کھیلیں گے، ازمی پھپھو بھی انتظار کر رہی ہے نا۔ اوکے بڈی، بائے بائے بائے، ماما بابا کو بائے بائے کرو۔ شال اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اذان نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے فاف اور عرب کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں بائے بائے کیا، جس پر وہ دونوں ہی مسکرا دیے اور پھر اسے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ فاف کمرے میں بکھرے کھلونے اور چیزیں اٹھانے کے غرض سے بیڈ سے اٹھی اور ابھی ایک قدم ہی آگے نہیں بڑھایا تھا کہ جب عرب نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اگلے سیدھا اس کی گود میں آ گری۔ اپنے بیٹے کو تو پوری کی پوری ڈیوٹی دیتی ہو، اپنے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بندہ بشر ہوں، بیگم اپنی بیوی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ عرب اس کے ہونٹوں کو آہستہ سے چھوتے ہوئے بولا، جس پر افہام شرم پر قابو پاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ زیادہ بنیے مت، آپ کو ہی جلدی تھی، باپ بنے گی، اور اب جب سارے وقت آپ کا بیٹا لے لیتا ہے تو مجھے شکوہ مت کیا کریں۔ شال نے اسے آپ نے اسے یاد کروایا کہ عرب کو ہی سب سے زیادہ جلدی تھی کہ اس کی اولاد دنیا میں آئے، مجھے تو ابھی بھی بہت جلدی ہے، ایک دو اور بچوں کا باپ بننے کی، تم تو صرف ایک سے ہی تھا۔ نے اس کے گال کو شدت سے چومتے ہوئے بولا، نہیں ہرگز نہیں، اب تو میں بالکل مت سوچیے گا، ہمارا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، 5 سال تک تو میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ نے اپنے دونوں بازو اس کے گردن کے گرد باندھتے ہوئے اپنا ارادہ بتا، ہمارا بیٹا اکیلا بھی ہے اور اسے بھی اپنے ایک بہن کی ضرورت، چلو تمہاری مان لیتے ہیں، مگر تم ایک میری مانو، مجھے اب بیٹی چاہیے، 5 سال والا ارادہ بیٹی کے بعد کا رکھ لو۔ ہم نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط کرتے اسے اپنے قریب تار کرتے ہوئے اس کی گردن سے اپنا ناک مکس کرتے ہوئے بولا، نہیں ہمارا بیٹا بالکل اکیلا نہیں ہے، وہ آپ کی 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، اس کے ساتھ وہ خود بھی تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اسے بہن کی ضرورت نہیں پڑے گی، بے فکر ہیں آپ کے چہرے پر اپنے ہاتھ آپ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کی پیشانی پر لاب رکھتے بولی، عرب کا دیا ہوا مان تھا اور اس کی دی ہوئی محبت تھی، جس کی بنا پر افاف اس کی طرف پوری طرح مائل ہو چکی تھی۔ صرف یہی نہیں، وہ خود بھی عرب سے اب بے تحاشا محبت کرنے، شادی کے 2 سال بعد بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ افاف کی محبت نے عارف کی محبت مزید بڑھا دیا تھا۔ اگر تم رومانٹک موڈ میں یہ بات بولتی ہو تو شاید میں مان جاتا، تمہارا موڈ بھاگنے کا ہے، میں جانتا ہوں، مگر میں تمہیں ہرگز بھاگنے نہیں دوں گا۔ عرب اسے مزید اپنے قریب کہتے ہو جانتا تھا کہ افاف کو جب اس کی نزدیکی سے بھاگنا ہوتا ہے تو وہ یوں ہی اس لمس بخشی کہ اسے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اس سے پہلے کہ عرب اپنی ہوش میں واپس آتا اس کے اثار سے نکل کر بھاگ چکی ہو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ باہر بہت کام ہے، ماما میرا انتظار کر رہی ہوں گی، چھوڑے مجھے۔ اس کے ارادے بامتے پوری بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے بولی، سب کو معلوم ہے کہ گھر میں موجود ہوں، میں گھر میں موجود ہوں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری گال پر لاب رکھتے ہوئے بولا، آپ کو پتا ہے نا اشال اور مایا کی شادی، بہت ساری تیاری کرنی ہے، بہت سارے کام ہیں، پلیز چھوڑے مجھے، ورنہ میں ماما کو بتا دوں گی کہ ان کا بیٹا مجھے افاف بولتے بولتے آگے رکی، جب عرب نے سر اٹھایا افاف کی طرف دیکھا، میں تمہیں کیا بتاؤں گی، باہر سب کو عرب اس کے بات کو موقع پر پکڑ چکا تھا، بس اب مجھے چھوڑے، پیچھے ہٹے ہیں۔ فافو سے ایک دم سے دھکا دیتی اس سے دور ہی بناتے ہوئے بولے، کر لو اپنی من مانی بیگم، رات تو اپنی ہی ہے، جاؤ شاباش، جا کے اپنے کام نپٹاؤ، رات کو میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ عرب اس سے رعایت دیتا بیڈ پر دونوں بازو اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا، جس پر افاف نے عرب کو دیکھا، کیا ارادے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دل ہی نہیں چاہ رہا، بولتا ہوا ایک دم سے اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ اس تک رسائی حاصل کرتا افاف تیزی سے کمرے کے دروازے کھولتی بھاگنے کا انداز میں باہر نکل چکی، جبکہ پیچھے سے عرب کا زوردار کہکا چھت پھاڑ کہکا سنائی دیا۔ مایا اور اشال کی شادی سر پر تھی اور دونوں
کے دن رکھ دیے گئے تھے، جبکہ کل دونوں کا مائیوں تھا۔ ہفتے پہلے ہی وہ دونوں اپنی ڈگری لے چکی تھی۔ مایا نے تو پورے کالج میں کیا، جبکہ شال تو مر مر کے پاس ہو ہی گئی تھی، اور اب دونوں کے پاس ڈاکٹر کی بہترین ڈگری موجود تھی۔ شال کا آگے جا بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ مایا کا پورا ارادہ تھا کہ وہ ڈاکٹر کی نوکری لازمی کرے گی اور عوام کی بہت خدمت کرے گی۔ ارسم ایک بار پاکستان واپس نہیں لوٹا، اور نہ ہی اس نے 2 سالوں میں مایا کی ایک بار بھی ارسم سے بات ہوئی۔ اس بات کے سامنے 1000 بار ارسم کا ذکر کیا جاتا، مگر اسے خود سے کبھی بھی ارسم کی بات نہیں کی۔ جب اس کی ڈگری مکمل ہوئی تو ان دونوں کے دن ڈال دیے گئے۔ کل مائیوں کے بعد اس کی مہندی تھی، جس میں 2 دن کا غائب رکھا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چلی، بہت دھوم دھام سے تیاریاں عروج پر تھی۔ گھر کو پہلے ہی سجا دیا گیا، تھوڑے بہت مہمان آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ہر ایک گھر کی 3 بچوں کی شادی تھی تو دھوم دھام تو بنتی تھی۔ مایا بچی، یہ ڈریس سلیکٹ کر دو تاکہ ہمیں آسانی رہے۔ اسما بیگم مایا کی طرف دیکھتے بولی۔ انہوں نے اپنے بیڈ پر ڈریسز کا ڈے لگایا ہوا تھا۔ وہ بہت بیش قیمتی جوڑے مایا کے لیے تھے، جسے مایا نے پسند کرنا تھا، مگر اس نے ابھی کوئی بھی چیز پسند نہیں کی تھی، کہ ہر چیز گھر والوں پر پھینکی ہوئی تھی کہ جو انہیں پسند ہے وہی اسے پسند ہے، سب اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں، مگر وہ اپنی مرضی ظاہر نہیں کر رہی۔ میری جان، مجھے کیا پتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں، آپ خود سلیکٹ کر لیں نا، مجھے یقین ہے چوائس بہت اچھی ہوگی۔ مایا دوبارہ سارا برڈن اسما بیگم کے سر پر پھینکتی بولی، کپڑوں کو تھوڑا سا سائڈ پر کرتی وہاں بنا کر بیٹھ گئی۔ نہیں بیٹا، شادی زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے، اور یہ دلہن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوڑے کو خود پسند کرتی۔ شال کے ساتھ کل جا کر تم نے اپنے برات کا جوڑا پسند کر کے آنا، کیونکہ مہندی اور ولیمے لڑکے والوں کی طرف سے آئے گا۔ کل ہی فون پر انہوں نے بتایا۔ بیگم جویلری کے بڑے بڑے باکس سمیٹتے ہوئے بولی تو مایا نے گہری سانس جانتی تھی کہ 2 سال کتنے لمبے عرصے میں ارسم کی اکثر اس کے گھر والوں سے بات ہوتی تھی، مگر وہ اپنی انا میں تھی، اپنی ضد میں تھی، اس نے کبھی ارسم سے بات نہیں کی۔ گٹیا پھر بارات کے جوڑے کی بھی کیا ضرورت ہے، وہ بھی انہیں بولیں کہ وہی لے لیں آئے۔ مایا اپنے فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، جس پر مایا نے گھورا کہ مایا کو دیکھا کسی طرح ٹل ہی نہیں رہی تھی۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں، مجھ سے مار نہ کھا لینا، انسانوں کی طرح اپنی شاپنگ کرو، ورنہ میں بہت پیٹوں گی۔ اسما اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولی تو مایا نے برا سا منہ بنایا۔ ماما، اگر میں اپنی شادی کی تیاری خود کروں گی نا تو اب پھر بولیں گی کہ میں بہت بے شرم ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ایک جگہ ٹک نہیں سکتی، اور بولنے سے میں باز نہیں آ سکتی، اور اب جب میں چپ ہوں تو آپ وہ بھی چیز برداشت نہیں کر رہی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو میں اچھی کب لگتی ہوں؟ بالکل چپیاں بولتی ہوئی۔ آج جو آپ سن نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ جب دن رکھے گئے تھے تو مایا اور شال اپنی مستی میں تھی اور اپنی باتیں کر رہی، اونچی اونچی ہنس رہی، گا رہی تھی، تو جس پر تائمہ نے ان دونوں کو سختی سے منع کیا کہ دلہن اتنا ناچتی گاتی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا بولتی ہے، جس پر مایا تو بالکل خاموشی اختیار کر کے بیٹھ چکی تھی، اور اب تو وہ کوئی چیز بھی جلدی پسند نہیں کر رہی تھی۔ جب کہ گھر کے باقی سارے لوگ تل ملا کر رہ گئے اسے ضد پر، وہ ضد میں کچھ زیادہ ہی بری تھی، اور اپنی ضد کو ہر حال میں پورا کر کے ہی رہتی۔ بچی، تمہاری شادی ہے، تم پورا انجوائے کرو، مگر اتنا زیادہ نہیں بولا کرو۔ اسما الماری کا دراز کھولتے ہوئے اس میں ضروری سامان رکھتی ہوئی بولی، آر یو شیور ماما کہ میں اپنی شادی کو انجوائے کروں؟ پھر آپ نے بعد میں مجھے کچھ نہیں کہنا۔ یقین دہانی چاہیے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا انجوائے کیسا ہوتا ہے۔ ہاں میری بچی، میں تمہیں روک سکتی ہوں؟ بھلا ایک بار روک کر دیکھ لیا، منہ ہی بنا کر بیٹھ گئی ہو۔ اب جلدی سے ڈریس سلیکٹ کرو، اور کل تمہیں شال کا ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ تم دونوں اپنی بارات کے جوڑے پسند کرنے ہیں، اور بھی مجھے ضروری سامان لانا ہے، وقت بہت کم ہے۔ اسما بیڈ پر پھیلے پیش قیمتی جوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دلچسپی سے ان جوڑوں کو دیکھا، اور سارے جوڑے کافی بھاری اور گہرے رنگوں کے تھے، مگر وہ بہت خوبصورت بھی تھے۔ اسپیشل ڈیزائنر سے تیار کروائے گئے تھے، جو مایا کے لیے منگوائے گئے تھے۔ مایا قیمتی چیز کو پسند کرے، مگر مایا نے اتنے ہیوی جوڑے کہاں پہننے، مگر شادی کے بعد تو اسے ایسے ہی کپڑے پڑنے تھے ہر حال میں، اس لیے چیز کا اسما اسے پہلے ہی بتا چکی۔ چونکہ اس کی کوئی ساس نہیں تو مایا کو یہ ساری نالج انہیں ہی دینی تھی۔ اسما کی بات سنتے ہی مایا نے کچھ ڈریسز سلیکٹ کی، اور پھر انہیں ان کے جوڑوں کا بتاتی کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اسے شال کے ساتھ ایک چکر سلون کا بھی لگا۔ افاف ان دونوں کی بکنگ کروا چکی، جبکہ وہ دونوں ہی سلون پہلے نہیں جانا چاہتی تھی، انہیں اپنی سکن کیئر کے لیے جانا
पड़ा था। पूरे घर को लाइटिंग और फूलों से सजाया गया था। घर के अंदर बड़े से लॉन्च में एक खूबसूरत स्टेज बनाया गया, जबकि मर्दों का इंतजाम बाहर लॉन में किया गया था। मायूं कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी और मेहमानों की चहल पहल दोनों घरों में जारी थी। जहां पर बाहर सारे मेहमान बैठे दोनों माइयों के दुल्हनों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, वहीं पर कमरे में बैठी माया विशाल खुद को आईने में देख दोनों को अभी तैयार करके गई थी। इन दोनों ने ज्यादा हैवी मेकअप नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल सा मेकअप करवाया, जाहिर नहीं हो रहा था। बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। इन दोनों ने आज फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। पीले जोड़े में मलबूस फूलों से महकती खुशबू में नहाती वो दोनों दुल्हन बेहद हसीन लग रही थी। माया तो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग अजय अरसम के नाम से माइयों बैठ जाना था, जिसका दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। वो पाकिस्तान वापस नहीं आया। माया को उसके नाम से ही माइयों बिठा दिया जाना था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी बड़ी नजर से बचाए बुरी नजर से बचाए। काला कमरे में दाल होते ही बोली। उनकी पहली नजर सामने बैठी माया पर पड़ी, जो बेहद हसीन लग। फिर उनकी नजर साथ में बैठी शाल पर पड़ी, जो आज इतनी प्यारी लग रही थी कि अगर हैदर उसे एक बार देख जरूर अपने आवाज काबू ना रख पाता। बहुत प्यारी लग रही हो आप दोनों, अल्लाह हर बुरी नजर से महफूज रखे। वो दोनों से बो से नोट वारती हुई बोली और बेतहाशा खुश थी। हर उनके बहन के इकलौते बेटे की शादी, वो भी तो उनकी औलाद की तरह था, चूंकि उनकी कोई औलाद ही नहीं थी तो उन्होंने अरसम को अपने बेटे की तरह ही पाला था। और आज उसकी दुल्हन उनके सामने सजी संवरी बैठी तो उन्हें बेतहाशा खुशी महसूस और बेख्तियार उनका दिल चाहा कि काश अरसम भी यहाँ मौजूद होता, तो मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। उनका सब का मसलसल एक दूसरे पर था कि पर्दा था कि मेहंदी तक ना अरसम माया को देख सकता है और ना ही हैदर शाल को, ना ही शाल माया अपने शोरों से मिल सकती है। उनके इस रिएक्शन पर दोनों सर झुकाकर मुस्कुरा। तभी कुछ लड़कियां कमरे में दाखिल, क्योंकि वो दोनों माया और शाल को लेने आई थी। नीचे सब मेहमान आ चुके थे और दोनों का इंतजार कर रहे थे। सबको माइयों की रस्म शुरू करनी थी, इसलिए सबको बेकरारी से दुल्हनों के आने का इंतजार था, जो अब खत्म हुआ चला था। माया शाल जैसे ही सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो उन्हें मेहमानों से भरा लॉन दिखाई दिया, जबकि तमाम मेहमान जब उन नीचे आती दुल्हनों पर पड़ी तो सब देखते ही रह गए। वो दोनों पीले गरारों में मौजूद बहुत खूबसूरत लग की नजरें उन पर आ ठहरी थी। सिर्फ माइयों पर ही उन दोनों का इतना रूप पाया। अभी तो पूरी शादी बाकी थी, जो आज फूलों की तरह महक रही है। मेहंदी और बारात पर उनका रूप को नौका ही हो। माशाल्लाह, मैं सदके हजार बार कुर्बान अपनी बच्चियों के। ताई जान इन दोनों की पेशानी चूमते और फिर उन दोनों को एक ही सोफे पर स्टेज पर बिठा दिया गया। और अब रस्म शुरू हो चुकी थी और सब बारी बारी ये रस्म अदा कर। और इशाल बिल्कुल चुप थी, क्योंकि सुबह ही ताई जान ने एक लंबा लेक्चर दिया गया था कि इन दो लोगों ने ज्यादा नहीं बोलना, खामोश रहना। और ये सिर्फ इन दोनों को ही पता था कि वो कैसे खामोश बैठी। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब है, गहरी दोस्त होने के बावजूद बिल्कुल खामोश थी। ये तो उन दोनों की ही हिम्मत थी कि वो जिंदगी में पहली बार इतनी खामोश बैठी। अजान को उठाया, फाफ स्टेज पर आई, जबकि क्यूट से अजान पर नजर पड़ते ही सब को उस पर बेतहाशा प्यारा। पीले रंग के जोड़े में थी, जब ऊपर से सब्ज रंग की वेस्टकोट पहनी हुई थी। वो छोटा सा क्यूट सा बालू बहुत प्यारा लग रहा था, जबकि अपने आप खुद भी बहुत खूबसूरत पीले रंग के जोड़े में मलबूस थी। और हल्के से मेकअप में फूलों के गजरे पहने वो खुद भी बहुत हसीन लग रही थी। पूरे खानदान में अफाफ का चर्चा था कि अरब की दुल्हन के अरब के म्यार की है, बहुत खूबसूरत, मासूम, बहुत मासूम। फाफ को हर कोई पसंद करता था, क्योंकि वो पसंद करने के लायक की 2 सालों में वो उस फैमिली का गहरा हिस्सा बन चुकी। पूरी फैमिली का गुजारा फाफ के बगैर नहीं था और फाफ का गुजारा भी अपनी फैमिली के बगैर नहीं हो पाता था। उसकी फैमिली टिपिकल नहीं थी, आजकल के जमाने की नहीं थी कि वो सब जैसा प्यार माया और विशाल को देते थे, बिल्कुल वैसा ही फाफ को भी मिलता था। कभी उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाती थी, कभी उसे समझदारी के ताने नहीं दिए जाते थे, कभी उसे ये नहीं बोला जाता था कि वो इस घर की बहू है। उसे जिम्मेदारियां उठानी, उसे हमेशा यही बोला गया कि वो माल और शाल की जगह है। जैसे माल और शाल ऐसे ही मर्जी करती हैं, वैसे ही फाफ को भी हक है। वो फाफ ने इन 2 सालों में बहुत खूबसूरत जिंदगी जी। शाल और माया जैसा लाड और प्यार मिलते ही वो खुद को खुश नसीब तस्वुर करती थी। और अरब जैसा शोर तो एक नेमत थी। ये जिंदगी दुनिया ही जन्नत थी, और अब खुदा ने उसे एक नन्हा सा वजूद भी थमा दिया था, जो कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम किरदार हासिल करता था, जिसके बगैर उसका एक सांस भी आना जाना मुश्किल था। बेशक वो उसे बहुत तंग करता था, मगर वो उसके वजूद का हिस्सा था। हाय मेरा शहजादा बालू, कितना प्यारा लग रहा। पप्पो की जान। माया जैसे ही जान फौरन ही सोफे से उठ खड़ी हुई और फौरन ही उसे अपनी बाहों में भर और चुम्मा चाटी उसको गालों चूम लिए, जबकि माया के सार में आते ही जान भी जोर जोर से खिलखिलाने लगा तो सारे घर वालों की जान था।
اور مایا اور اشال تو اس کی فیورٹ تھی، جو کہ اس کی پھپھی کم اور مائیں زیادہ تھی، اسے ان دونوں کی بہت عادت تھی۔ برائڈل پلیز یہاں پر دیکھیں، ہمیں آپ کی ایک تصویر لینی ہے۔ اچانک وہاں پر حمزہ دمکا، جس پر صاحب نے جھٹکے سے برائڈ پلیز یہاں دیکھیں، ہمیں آپ کی تصویر لینی ہے۔ اچانک وہاں پر حمزہ آدم کا، جس پر صاحب نے جھٹکے سے گردن گھما کر حمزہ اور ہادی کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ باندھے چپ کھڑا تھا، جبکہ حمزہ ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ لڑکوں کا آنا وہاں پر ممنوع تھا، مگر وہ دونوں زبردستی گھس آئے۔ دونوں اندر کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر لڑکوں کا آنا منع ہے۔ اسما نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا، ارے ماما، ہماری دونوں شہزادیوں کی شادی ہے، ان کا مائیوں ہے، ہم یہاں پر کیوں نہ موجود کیوں نہ ہوں؟ ابھی ہمیں تو مل کر اب بہت سارا ڈانس بھی کرنا ہے۔ ہم تو انہیں دونوں کے بھائی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اور ہم یہاں سے نہیں جانے والے کسی بھی صورت۔ جواب ہادی کی طرف سے آیا، جس پر شال اور مایا دونوں ہی ہنسنے لگی۔ وہ دونوں ان دونوں کے کرائم پارٹنر تھے، بھلا وہ کیسے ان دونوں سے دور رہ سکتے تھے؟ ہاں 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 ہاں، کیوں نہیں، تم دونوں کیا ہم سب مل کر ڈانس کریں گے؟ شال ان دونوں دیکھتے ہوئے بولی، جب کہ تائی جان اپنا سر پیٹ کر رہے گی، وہ اب ان چاروں کا کچھ نہیں کر سکتی، وہ چاروں مل کر ارادہ اپنا چکے تھے، تو ان چاروں نے وہ کر کے ہی رہنا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہادی اور حمزہ کی شرارتیں اور ان کی باتوں پر لانچ کا ایک ایک فرد ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا، کیونکہ وہ دونوں مایا اور اشال کے ساتھ پر بیٹھے خود بھی ہلدی لگوا رہے تھے، جس پر سب نے ان دونوں کو کر بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ وہ دونوں سے عجیب سے عجوبے تھے، جنہیں اتنی شرم نہیں آ رہی تھی کہ بہنوں کے ساتھ ہلدی نہیں لگوائی جاتی، مگر انہیں کوئی فرق نہیں تھا پڑتا تھا۔ بے شرم ہونے پر اپنا سر خم کر رہے تھے، جیسے ثابت کرنا چاہ رہے ہوں کہ ہاں بالکل ہم دونوں ہی بے شرم ہیں، بے شرمی ہے۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد مائیوں کا فنکشن اختتام پر پہنچا، اور اتنے گھنٹے کا بیٹھنے کی وجہ سے شال اور مایا دونوں کی کمر درد کر رہی تھی۔ اب تو رات کا 1 بج رہا تھا، اس لیے ان کو کمرے میں جانے کی اجازت مل چکی، جبکہ باقی سب بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے سب جلدی سونے کے لیے چلے گئے۔ جن مہمانوں نے واپس جانا تھا وہ بھی واپس جا چکے تھے، کیونکہ ابھی مہندی میں 2 دن پڑے تھے، اس لیے ابھی کوئی بھی مہمان وہاں رکا نہیں تھا، اور جو دور کے مہمان تھے ان کے لیے تو اسپیشل رکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کمرے تیار کروائے گئے تھے جہاں وہ سکون سے شادی اٹینڈ کر سکے۔ مایا اور اشال آج بے تحاشا تھک چکی تھی، اس لیے چینج کرنے کے لیے بعد اشال تو فوراً ہی سونے کے لیے جا چکی، جبکہ مایا بیڈ پر بیٹھی سونے کی تیاری کر رہی، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے نیند ہی نہیں آ رہی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اس کے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا، اور پھر فون میں آج کی لی گئی تمام تصویریں دیکھی۔ اس کے چہرے پر ساتھ مسکراہٹ بھی تھی کہ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اور شال بھی بہت خوبصورت لگ رہی۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا جو ابھی تک اس کی نظروں میں نہیں آیا، شاید وہ پاکستان واپس نہیں لوٹا تھا۔ شادی کے دن رکھ دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ مائیاں بھی ہو چکی ہیں، اور وہ اس کے نام سے مائیوں بیٹھ چکی تھی، مگر وہ لاپتہ تھا۔ میرے کردار میں کبھی ایسی انا نہیں آئی کہ میں کسی سے اتنی دیر ناراض ظاہر کروں، یا میں اتنی دیر کسی سے روٹھی رہوں، مگر مجھے آپ کا انتظار تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے میں نے آپ کا انتظار کیا کہ شاید آپ اپنی ناراضگی کو بھول جائیں، شاید آپ کو کبھی اپنی محبت یاد آئے۔ میں غلط تھی، اگر آپ اپنی انا میں مجھے بھول سکتے ہیں تو آپ یہ مت بھولیے کہ آپ کی بیوی نادان ضرور ہے مگر بیوقوف نہیں، وہ انا کے معاملے میں آپ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہمارا بولتے ہوئے اپنا فون بند کر رکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے سوچنے کی کوشش کریں۔ اب اس کی سوچوں کا فرزم سوار ہو چکا تھا، اور اب اس کو سوچتے سوچتے سے جانے کا اب نیند کی وادی میں اترا۔ دوسری جانب پر سب کی آج رات کی فلائٹ تھی، اسے آج ہی نکلنا۔ پاکستان میں رات ہو رہی تھی، وہاں امریکہ میں دن۔ اسے پتا تھا کہ پاکستان میں شادی کی تیاریاں روز پر ہیں، اگر وہ عین وقت پر پہنچنا چاہتا تھا۔ پروجیکٹ تو اس کا 1 ہفتے پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مائر ٹاپ کیا تھا، اور اب وہ ہاسپٹل بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ہاسپٹل بنائے جس میں وہ غریبوں مریضوں کا مفت میں علاج کرے۔ کو اپنی مایا سے یہ امید تھی، اسے معلوم تھا یہی ڈیمانڈ کرے گی۔ ارسم نے جو بے حد خوش ہوئی تھی وہ یہ دیکھ کر کہ مایا نے پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ پورے شہر میں آنے والی پہلے نمبر پر آنے والی لڑکی تھی جس نے میڈیکل میں نہ صرف ٹاپ کیا بلکہ بہت سارے ایسے اپوزیشن آپریشنز بھی کیے تھے جو کامیاب ٹھہرے، اور بہت سی ایسی بیماریوں کے علاج بھی نکالے
جس سے لوگ بیرون ملک جاتے تھے۔ ارسم کو معلوم تھا کہ وہ کار دکھائے گی جس کے لیے اس نے اپنی رخصتی کو رد کر دیا، وہ کامیابی حاصل کر رہی تھی، اور آج حقیقت یہ تھی کہ امایا ازمیل نے وہ سب کار دکھایا جس کی توقع ارسم کو اس سے تھی، مگر ان دونوں کے درمیان ناراضگی کی ایک بہت بڑی دیوار ابھی تک قائم تھی، جسے نہ مایا نے ختم کیا نہ ہی ارسم نے۔ اپنے سامنے رکھے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اسے ملازمہ دے کر گئی۔ ارسم کی خالہ کا کہنا تھا کہ یہ جوڑا ارسم نے خود پسند کیا ہے اور اسے ہی بھجوایا ہے۔ اس کے سامنے مہندی کا نفیس جوڑا پھیلا ہوا تھا جو اورنج اور گلابی شیڈ میں تھا، مگر وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، وہ کافی ہیوی بھی تھا اور اس کے ساتھ میچنگ موجودی باقاعدہ سینٹر تک بھی اور یہ سب ارسم کی پسند سے لایا گیا تھا، یعنی ارسم خود پسند کر کے مایا کے لیے بھجوایا۔ آج جی مہندی کمبائن ہونے والی تھی، دولہا دلہن نے ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھنا تھا، جہاں پر حال میں 2 اسٹیج تیار کروائے گئے۔ ایک اسٹیج پر حیدر اور وشال کی مہندی کی رسم کی جانی تھی اور دوسرے اسٹیج پر ارسم اور مایا۔ امایا ارسم کا سامنا کرنے سے کافی کتراہٹ، 2 سال بعد اس نے ارسم کو دیکھنا تھا، اس کے سامنے جانا تھا، باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھنا تھا، پتہ نہیں کیوں مگر اسے عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ مہندی میں صرف کچھ ہی گھنٹے رہ گئے۔ اسما بیگم بتایا گئی تھی کہ بیوٹیشین اور ان دونوں کو تیار کرنے آ رہی، کہ شال بھی اپنے کپڑے لیتے چینج کرنے جا چکی، ان دونوں کو مایا کے کمرے میں ہی تیار کیا جانا تھا اور اس کے بعد سب حال نکل آیا۔ شال چینج کر کے باہر آئی تب تک بیوٹیشین بھی آ چکی۔ ازمی وقت نہیں ہے اپنے خیالوں کی دنیا سے کے بارے میں بعد میں سوچ لینا، ابھی چینج کر کے آؤ۔ شال مایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو یک ٹک مہندی کے جوڑے کو دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شال کی بات پر فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھائے اور چینجنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی، جبکہ بیوٹیشین شال کو تیار کرنا شروع ہو چکی تھی۔ حال بہت خوبصورت تھا اور اسٹیج کو تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت سجایا گئے تھے، خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تمام مہمان حال میں پہنچ چکے تھے، مگر ابھی تک دولہا تشریف نہیں لائے تھے، جبکہ دلہن برائڈل روم میں موجود تھی۔ ارسم کو فون کریں، بھائی کہاں رہ گیا ہے، وہ اتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اور مہندی کی رسم بھی شروع کرنی ہے۔ ارسم کی خالہ نے ابراہیم صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، صرف ارسم ہی نہیں بلکہ حیدر بھی غائب ہے، اس کا بھی کچھ عطا پتا کریں، وہ دونوں ہی دولہے رہ کہاں گئے۔ تائی جان نے حیدر کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، ارسم کا نمبر تو بند جا رہا ہے اور حیدر تو آ چکا ہے، وہ دیکھیں آپ۔ ابراہیم صاحب نے یہ بولتے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں حیدر ہلو رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست موجود، شاید وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے ان صاحب کی نظروں میں نہیں آیا تھا، مگر ارسم ابھی تک حال میں نہیں پہنچا۔ کار یہ کیا طریقہ ہے، کوئی اس طرح اپنی شادی پر غائب ہوتا ہے کیا، جس طرح یہ لڑکا غائب ہے؟ پتہ نہیں یہ لڑکا کسی کی مانتا سنتا کیوں نہیں۔ ابراہیم صاحب کو اب غصہ آ رہا تھا، ایک تو ارسم غائب تھا، اوپر سے اسے خون بھی باندھ کر رکھا، جبکہ انصر بھی حال میں ہی موجود تھا، ارسم کے ساتھ نہیں تھا۔ فکر مت کریں، بس وہ آتا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسے فون کی بیٹری نہ ہو، کیونکہ ان کے جب آخری بار ارسم سے بات ہوئی تھی تو کہ راستے میں آئی یقیناً اب وہ پہنچنے والا ہوگا۔ یار ازمی میری تو بیٹھ بیٹھ کر اور کمر درد کر رہی ہے، ابھی باہر بھی بہت دیر بیٹھنا ہے، کتنا مشکل ہے نا دلہن بننا ہے۔ شال بیچاری سا منہ بنا کر طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو کہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے، دونوں پاؤں صوفے پر رکھے، ٹانگیں لمبی کی آرام سے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی، جبکہ شال دوسرے صوفے پر مارے کر بیٹھی، باہر سے آنے والے بلاوے کا انتظار کی، کیونکہ ان دونوں کو یہاں پر بیٹھے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا۔ بہت زیادہ مشکل ہے، میری تو کمر ٹوٹ چکی ہے، میں تو مزید باہر نہیں بیٹھ سکتی، اگر میں تھک گئی تو میں واپس آ جاؤں گی۔ مایا نے پیزے کا ایک سلائس توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، دونوں بیٹھ کر تھک چکی تھی، اس لیے عرب سے بول کر انہوں نے پیزا منگوایا اور اب وہ دونوں آرام سے بیٹھی پیزا کھا، وہ بیٹھ کر کافی بور ہو چکی تھی۔ بس کر دو تم دونوں، یہ دوسرا پیزا ہے، تم دونوں ختم کر رہی ہو، اگر ابھی سے سب کچھ کھا لوگی تو باہر جو اتنے زیادہ پکوان پکے ہیں کون کھائے گا؟ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو پہلے ہی ایک لاٹ پیزا ختم کر چکے اب دوسرے کھانے کی تیاری میں۔ ارے بھابھی وہ سب ہم نے تھوڑی ہی کھانا ہے، اتنے سارے مہمان ہیں نا، ویسے بھی اس سے ہمارا کچھ نہیں بنے گا، ہمیں دوبارہ بھوک لگے گی تب ہم وہ پکوان چکھ لیں گے۔ مایا فاف کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اور اس کی جانب بھی پیزا کا ایک پیس بڑا ہے، میں نہیں کھاتی، تم دونوں کو پتا ہے۔ فاف فوراً انکار کیا، کیونکہ وہ پیزا نہیں کھاتی۔ یہ ایک واحد چیز تھی جو فاف کو پسند نہیں تھی، وہ یہی ایک واحد چیز تھی جو ہر بندے کو پسند تھی سوائے اس کے۔ ارے بھابھی پیزا تو محبت ہے، اپنی اور اپنی اور آپ اس سے انکار کر رہی ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک بات نہیں۔ شال منہ بناتے ہوئے بولی، صرف آپ کی ناپسندگی اچھی نہیں لگتی تھی، جبکہ شال تو سرعام بولتی تھی کہ پیزا اس کی پہلی اس کے سامنے 5 پیزے اور ایک ساتھ بھی رکھ دیے جائیں تو وہ بھوکی بھینسوں کی طرح وہ بھی کھا جائے گی، مگر پیزے سے انکار نہیں کرے گی۔
मीना, नहीं तुम दोनों ही खाओ, मैं बाहर का माहौल देख कर आती हूँ और पता चले कि तुम दोनों का बुलावा कब तक आएगा। पाप उन दोनों को एक नजर देखती उठ खड़ी हुई और बाहर की जानिब कदम बढ़ा। पाप अभी ब्राइडल रूम से बाहर निकली कि अचानक उसके टक्कर आरब से हुई। वो भी शायद ब्राइडल रूम की तरफ ही आ रहा था, इसलिए उसे बाहर निकल हुई अफवाह नहीं देखी। अफवाह भी बहुत जल्दी जल्दी जल्दबाजी में ब्राइडल रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसके साथ से आते आरिफ को उसने भी नहीं देखा। देखकर नहीं चल सकते क्या आप? अपना माथा सहलाते हुए बोली और साथ ही जबरदस्त घूरी से आरिफ को नवाजा। नहीं बेगम, हम देख कर नहीं चल सकते। वो क्या है ना कि हमने आपको देख लिया है, इसलिए बुखलाए बुखलाए फिर रहे हैं। अगर आप इतना साजिद कर हमारे सामने ना आई होती तो जरूर हम किसी ना किसी को देख लेते। मैं मुस्कुराते भरपूर शोह नुमा अंदाज में बोला, हटे पीछे। इस वक्त हम अपने कमरे में मौजूद नहीं, लोगों के दरमियान मौजूद हैं। ये ठड़क झाड़ना कभी तो बंद कर दिया करें। अफाफ उसके बाजू पर हाथ रखते हुए उसे पीछे करते हुए बोली, तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? बीवी हो मेरी, और मैं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने अपनी बाहों में उठाकर दूर तक ले जा की हिम्मत रखता हूँ। अरब उसकी मेहंदी से सजे हाथ पकड़ते हुए बोले, जबकि उसकी बेबाकी पर तिल मिलाकर रहेगी। उस वक्त ब्राइडल रूम के करीब ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। चंद आधे लोग थे जो सिर्फ ही अपनी बातों में मसरूफ, मगर ये हरकत अफाफ को गुस्सा दिलाने का सबब बनी। थोड़ी शर्म कर लें, मुझे मामा के पास जाना है, उनसे पूछना है कि रसम भाई आए हैं कि नहीं। छोड़े मेरा हाथ। अफाफ अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली तो अरब ने हंसते हुए उसे अपने करीब किया और उसके दोनों कंधों को गिर्द बाजू फैलाए। शोहर हूं ना तुम्हारा, तुम मेरे साथ साथ रहा करो। उस घर की बड़ी बहू हो तुम, मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, इसलिए मेरे साथ ही रहो। तुम्हारी पहचान मुझसे होती है, ये याद रखना, और अपनी पहचान मैं अपनी बीवी करवाना चाहता हूँ, ये भी याद रखना। और अब उसका हाथ मजबूती से थामे आगे की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, जब अफाफ सर झटका रहेगी इस मामले में, वो अफाफ की एक नहीं सुनता। यहाँ पर तो सिर्फ करनी होती है। वाह बेटा, जाओ माया और शाल को ले आओ, और सम आ चुका है, बाहर मौजूद है, तब तक दुल्हनों को स्टेज पर बिठाओ, दूल्हा आ जाते हैं। ताई जान अफाफ की तरफ देखते हुए बोली, जो अभी उनसे उस बारे में पूछने वाले। ताई जान के बोलते ही अफाफ ने हाँ में सारा लाया और दोबारा ब्राइडल रूम की जानिब कदम बढ़ाए, जहाँ उसकी दोनों नंद प्लस बहनें बैठी आराम फरमा रही थी और पेट पूजा भी कर रही थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अरसम फजल साहब और आरव साहब के करीब जाते हुए बोला, और साहब एक जगह खड़े जी। अब जिनमें ताई और उस्मा इब्राहिम साहब और उसकी खाला भी, अरब और हैदर भी वहीं पर खड़े थे। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक भाई हादी। पहले आगे बढ़कर अरसम से हाथ मिलाकर गले मिलते हुए बोला, शुक्रिया भाई आप आ गए, वरना हमें तो लगा था आपने वापसी की फ्लाइट करवा ही ली। हमजा शरारत से अरसम की तरफ देखते बोला और आगे बढ़कर उसके गले, तो इस पर अरसम ने उसे शरारत पर आहिस्ता उसका कान खींचा। एक तो आप सबको मेरे कान ही नजर आते हैं। नहीं, आप बता दें कि आप सबको मेरे कानों से मसला क्या है? जिस तरह आप मेरे कान खींचते हैं ना, किसी दिन बंदरों की तरह लटक रहे होंगे। हमजा हाथ से कानों की शेप बनाते हुए बोला तो सब हंस दिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? काफी देर कर दी पहुंचे में, फजल साहब अरसम की तरफ देखते बोले। बस अंकल, मैं तो वक्त पर निकल आया था, मगर रास्ते में ट्रैफिक थी और गलती से गाड़ी का टायर भी पंचर हो चुका था। तो थोड़ी देर हो गई। अरसम ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। जब बसमा तो अरसम को देख ही रही थी, जो आज बहुत ज्यादा डैशिंग और खूबसूरत तरीन मर्द दिखाई दे रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर बुरी नजर से बचाए। असमा बेगम ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी, और वो उनका इकलौता दामाद था और उनके दिल के करीब था। मगर 2 साल बाद वो तो पहले से भी ज्यादा खूबरू और खूबसूरत हो गया। साहब से हाल वाल पूछने के बाद फजल साहब ने उन दोनों से बोला कि वो दोनों जाकर स्टेज पर बैठे। माया और शाल भी बाहर आने वाली हैं, जिस पर वो दोनों ताबियादार से सारा लाते स्टेज पर अपनी जगह पर जाकर बैठ चुके, जहाँ साथ आकर उनकी बीवियों ने बैठना था। अभी इन दोनों को बैठे कुछ मिनट ही गुजरे जब दुल्हनों के आने का शोर को सुनने का मुताबिक उन दोनों ने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा, जहाँ शाल और माया को लेकर आया जा रहा था। फिलहाल वो थोड़ा दूर थी, इसलिए वो बासानी उन्हें देख नहीं सकते थे, मगर उन दोनों की नजरें अपनी दुल्हनों की तरफ थी, जो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती स्टेज की जानिब आ रही। माया के दाएं जानिब हाथी था, जिसका एक बाजू माया दोनों हाथों से थामे हुआ था, और जबकि दूसरी जानिब विशाल की बाएं जानिब हमजा और दाएं जानिब वफाफ थी। उन्हें एक खूबसूरत फूलों सी से सजी चादर के साय में लेकर जा रहा था लेकर आया जा रहा था। माया करीब आई तो अरसम ने अपनी नीली आंखें निगाहें मजीद इस पर मुस्कुरा की, मगर जैसे ही माया का अक्स उसके सामने वाज़ेह
सांस ही नहीं ले सका, वो पलक नहीं झपक सका, वो अपने पूरे वजूद को हरकत नहीं दे सका, वो बिल्कुल साकित हो चुका, सांसों की रफ्तार मदम पर रही थी जिस पर वो खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा था। माया उसकी पसंद की ऑरेंज और पिंक शेड के लहंगे में मलबूस हल्की ब्राइडल मेकअप किए, खूबसूरत सी जूली, दोनों हाथों में भरी भरी मेहंदी लगाए, कलाइयों में भरी भरी कर चूड़ियां पहने, सर पर नफासत से दुपट्टा सेट किए, एक सहज सहज कर उठाती सेज की तरफ आ रही कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर नजरें झुकी हुई थी। उसकी एक नजर भी उठाकर बैठे अरसम को नहीं देखा था, अरसम को नहीं देखा था। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। इस वक्त अरसम को अपने करीब बिल्कुल मुश्क महसूस हो रही थी, उसे सिर्फ माया नजर आ रही थी और उसके अलावा शायद वो दुनिया को किसी तरीकी में छोड़ चुका था। जाने हैदर का भी कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं था। शाल उसके पसंद किए नारंगी और सब्ज जोड़े में मलबूस थी। उसने अपनी काली आंखों में बार बार कर काजल लगाया था हुआ था और बल्कि ब्राइडल मेकअप में मौजूद बालों को खूबसूरत स्टाइल बनाए, सर पर नफासत से दुपट्टा ओढ़े, हल्की फुल्की जूलरी जेबतान की वो बेतहाशा खूबसूरत रही थी। आज हैदर उसे बहुत गौर से देखा, उसे देखते ही तो आज था। वो आज उसकी दुल्हन बनी हुई थी और सिर्फ उसके लिए इतना सजी संवर कर तैयार थी। उस पर हैदर के नाम का रूप बहुत जोश से चढ़ा, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ फिर आज हैदर को बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो हैदर ने शाल के आगे हथियार फेंक दिए थे। वो जो 2 सालों से उसके दूरी बनाकर रखता था, आज उससे वो दूरी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। माया स्टेज के करीब पहुंची तो अरसम उठते हुए की जानिब बढ़ा। माया ने नजरें उठाकर अरसम के सफेद मजबूत थैली देखा तो उसका दिल बेख्तियार धड़का। ये अरसम के वजूद की कशिश ही थी जो उसे अपने जानिब बगैर उसे देखे खींच रही थी। दिल का बेकरार होना तो बनता ही था, हर मगर 2 साल बाद उसके रूबरू आया। माया ने बगैर नजरें उठाए अपना नाजुक मोमी हाथ अरसम की चौड़ी हथेली में थमा दिया, जिसे मजबूती से थाम कर अरसम उसके लिए स्टेज पर आया। माया की धड़कन बेख्तियार थी और अपनी धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश कर रही थी, जो आज सुनने को तैयार ही नहीं था। अरसम की नजदीकी पर जैसे वो माया से दगा करना चाहता। माया ने एक बार भी नजर उठाकर अरसम को नहीं देखा और वो खामोशी से थोड़ा सा फासला कायम करती अरसम के साथ ही बैठ। श्याल ने पहले ही हैदर के हाथ को देखा, जहां वो छोटा और बारीक सा ए लिखा हुआ था, जिसे देखकर इस शाल को 400 वार का झटका लगा। हैदर ने अपने हाथ पर शाल का नाम लिखा तो बेहोश होने के दर पर थी। मेरे हाथ को कल देख लेना, तुम्हें गौर से दिखाऊंगा, फिलहाल अभी यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं। हैदर की बारी सरगोशी नुमा आवाज सुनते ही शालो फौरन होश की दुनिया में लौटी। नजर उठा कर हैदर को देखा जो उसकी तरफ देख रहा। आज उसकी नजरें बदली हुई थी, आज उसकी नजरों में कुछ और था, और जिसकी वजह से शाल से नजरें नहीं मिला पाई थी और फौरन अपनी नजरें झुका चुकी थी। शाल जैसे ही अपना हाथ हैदर के हाथ में रखा तो हैदर उसके लिए स्टेज पर आया और नरमी से उसके करीब करते हुए सोफे पर बैठ गया। जबकि दोनों जोड़े बैठते ही मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी। सबसे पहले घर के बड़ों ने रस्म अदा की और उसके बाद मेहमान रस्म अदा कर रहे थे। माया नजरें अपनी हथेली पर जमी, उसने एक बार भी नजर उठाकर किसी को नहीं देखा, ना ही अरसम को, ना ही किसी और को, और वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। और उसकी ये खामोशी उसका नजर उठाकर अरसम को ना देखना तरह से चुभ रहा था और वो माया की गलती पर इससे नाराज होकर गया था। और यहाँ पर माया ही उसे देख मुनासिब नहीं समझ रही और समूद पर जब्त कर रहा था, और वो नहीं चाहता था कि वो माया से कोई भी सख्ती बरते, मगर माया ऐसी हरकतें करके उसे इश्तियाल को हवा दे रही थी। तरफ विशाल भी खामोश थी, और ये करिश्मा इसलिए था जो कि हैदर उसके बेहद करीब है। हैदर इस वक्त उसके करीब ना होता तो यकीनन उसकी जुबान कैंची की तरह अपना काम सर अंजाम दे रही होती, मगर ये तो गलीमत थी कि हैदर होते हुए वो ज्यादा नहीं बोलती, मगर अब तो वो बोल ही नहीं रही थी, जबकि हैदर को उसकी खामोशी काफी लुत्फानंदोज कर रही थी। हैदर उसकी हालत से काफी महजूज हो रहा था, वो समझ रहा था कि उससे शर्मा रही है और उसका ये मना ही उसे मजीद मुनफरिद बना रहा है। अरसम सीधे होने के घर से ठीक होकर बैठने लगा जब अचानक उसका हाथ माया के सोफे पर रखा हाथ से टच हुआ। इससे पहले कि अरसम अपना हाथ उठाता, माया झटके से अपना हाथ खींच कर अपनी गोद में रख चुकी थी। ये सब बिल्कुल गैर मुतवक्के हुआ था। माया से ये हरकत अंजाम जाने में हुई और अरसम का चेहरा तारीक पड़ा था। क्या हाथ से ज्यादा सुर्ख होता चेहरा, अगर माया देख लेती तो जरूर उसे मालूम होता कि वो क्या गलती कर बैठी। अरसम के जज्बात की तौहीन की, यानी उसकी दुल्हन बननी बैठी है उसके साथ, तो उससे बर्दाश्त नहीं कर पाई कि अरसम का लम्स उसे अपने हाथ पर महसूस करे। जब्त टूट रहा था, वो झटके से सोफे से उठा, फिर स्टेज से उतरते पीछे की जानिब बाहर निकल गया। जाते ही साहब ने देखा, मगर उसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा किसी ने नहीं देखा। अरसम के आदमी जिसे देखकर साहब ने यही समझा कि जरूर उसे कोई जरूरी कॉल आएगी, इसलिए वहां से उठकर गया।
اٹھ جانے کے بعد مایا نے حیرت سے خالی صوفے کو دیکھا تو اسے فوراً اندازہ ہوا کہ کیا کر بیٹھی ہے، یعنی انجانے دوبارہ ارسم کو ناراض کر بیٹھی، مگر ناراض تو وہ بھی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ارسم کے لمس پر یوں اپنا ہاتھ کھائیں گے کا ہاتھ لگانا اسے اتنا برا لگا کہ اسے یہ حرکت مایا کو بے اختیار خود پر بہت غصہ، کیا ضرورت تھی یہ حرکت کرنے کی، وہ اس کا شوہر تھا اور اس کے پاس ہر حق موجود تھا، یہ بات الگ تھی کہ یہ سب انجانے میں ہوا، تم نے خود مایا کے ہاتھ کو پکڑنا نہیں چاہا، ارسم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، مگر غصے کے سامنے بار بار مایا کی وہی حرکتیں یہاں ہو رہی تھی، وہ جتنا خود پر قابو پانے اتنا ہی اس کا دل اندر سے آگ کے شعلے برپا کر رہا تھا جو اس کے برداشت سے باہر تھا۔ تو کیتا ہی کیوں، لڑکی بڑی مغرور ہے۔ اور وہ دونوں گھنٹہ باہر رہنے کے بعد اور 2 گھنٹے باہر رہنے کے بعد ارسم کا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور دوبارہ حال کی جانب، جہاں تمام مہمان رسم ادا کر چکے، اب صرف کچھ لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھی اور کچھ دیر میں سب کو گھر کے لیے واپس رات کافی ہو چکی تھی۔ مایا کی نظروں نے ارسم کو بہت بار ڈھونڈا مگر اسے ارسم کہیں بھی دکھائی نہیں دی، گائے ابھی بھی حال کے بڑے سے گیٹ پر جمی تھی اور پھر شاید اس کا انتظار ختم ہو رہا، اسے اب ارسم کے دال ہوتا ہوا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ پال کے لیے تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج کریم کلر کی شلوار قمیض میں ملبوسہ، اوپر اس نے نارنجی رنگ کی ویسکوٹ زیبتان کی تھی جس پر خوبصورت گولڈن کام ہوا تھا، بال ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ کیے ہوئے، آنکھوں میں ہمیشہ نظر آنے والی سنجیدگی موجودگی، چہرے کے ساتھ تاثر بساتے، دائیں ہاتھ میں موبائل فون تھا جبکہ بائیں ہاتھ میں گرے کلر کی گھڑی چمک رہی تھی اور وہ مضبوط قدم لے دیتا ہوا اندر کی جانب آ رہا۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہینڈسم بن چکا تھا اور اتنا پرکشش تھا کہ کوئی بھی اس کی سے نظر نہیں پھیر سکتا، مگر وہ یہ کام اس کی بیوی بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ حال میں موجود ایک لڑکی کی نظر ارسم پر تھی، اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی، روبدار شخصیت اسے مزید منفرد بنا، وہ کسی سلطنت کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا جو کہ اس وقت شدید غصے میں تھا کیونکہ مایا اس کی نیلی آنکھوں میں سرخ لکیر دیکھ چکی تھی، مگر یہ بات الگ تھی کہ ارسم نے مایا کو خود کی طرف دیکھتے ہی نہیں دیکھا، یہ دیکھنے سے پہلے ہی مایا دوبارہ اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ ارسم اسٹیج پر جا کر بیٹھنے کی بجائے ارسم ابراہیم اور فضل صاحب کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں میران بھی موجود تھا۔ میران ابھی آیا تھا اور وہ سب بھی میران سے 2 سال بعد ہی ملے کیونکہ میران کو کوئٹہ میں ایک NGO تیار کرنا، وہ 2 سال سے کوئٹہ میں موجود تھا۔ مایا نے کافی بار غور کیا کہ ارسم نے تو اب اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مہندی کا فنکشن اختتام پر پہنچا، دوسری جانب ارسم اور مایا ناراضگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا کار فنکشن اختتام پر پہنچا اور سب مہمان واپسی کی راہ لینے لگے، جبکہ مایا کو ارسم کا انداز کرنا برا لگ رہا، مانا کہ اسے غلطی سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا، مگر اس کا ہرگز نہیں کہ مایا سے بدگمان ہو جاتا، مگر وہ ہو چکا تھا۔ ہاں بڑی معصوم تو ننھی کاکی۔ اور سب میران، حیدر اور عرب سال سے باہر کی جانب گئے، وہ چاروں واپس ہی نہیں لوٹے، جبکہ مایا اور شال کو اب گاڑیوں میں بھی بٹھا دیا گیا کیونکہ کافی رات کافی گزر چکی تھی اور اب انہیں گھر جا کر آرام کرنا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی، اسے بہت گلٹ محسوس ہو رہا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ کوئی لمبی سانس بھرتے ہوئے جو یہاں نا خوبصورت لڑکی نہ شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے گمانڈے چی رہندی غرور ہے چی۔ صاحب نے پہلے ہی اپنے آپ کو بھاری دوپٹے کے کیسے آزاد کروایا اور دوپٹہ کو نہ جانے کتنی پنوں سے اس نے سر پر ٹکایا سیٹ کیا گیا تھا، جس کے کھولنے کے بعد مایا نے دوپٹہ بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف قدم بڑھا۔ مایا بھی الماری سے اپنا کپڑے نکالی، جب اسے کسی کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے میں ہلو آیا اور پھر اس نے دروازہ بند کیا۔ مایا نے گھبرا کر دروازے کی طرف، مگر ایک سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور کمرے میں داخل ہونے والا شخص کو دیکھ ہی نہیں سکی، سے اس کے دل میں خوف سمایا، اس کا چہرہ لٹ کی مانی سفید پڑا، یوں اچانک کسی کا کمرے میں آنا اور فوراً لائٹ بند ہو جانا اسے بے حد خوفزدہ کر گیا۔ جب مایا کچھ بولتی، وہ شخص چیتے کی رفتار سے اس تک پہنچا اور اس سے بازوؤں سے دبوچے وہاں کر الماری کے ساتھ لگایا۔ مایا بیچاری خوف کے مارے چیخ بھی نہیں سکی، اس کی آواز کہیں اندر دب گئی۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے نظر انداز کرنے کی؟ مسز ارسم ابراہیم کی بے حد سخت اور سنجیدہ آواز مایا کے سماعت سے جب بازو پر اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ ارسم کی آواز سنتے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے میں ہونے کے باعث وہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکی کہ باہر لائٹوں سے پہلے والی روشنی سے صرف ارسم مایا کو دیکھ سکا، مایا ارسم کو نہیں، چونکہ ارسم کا رخ مکمل مایا کی طرف تھا، اس لیے وہ روشنی ارسم کی پوچھ کو کر رہی تھی نہ چہرے کو۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، مایا بھرپور مزاحمت کرتی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی، جو ارسم کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میری ذرا سی سطح پر تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں، اور جو تم کرتی پھر رہی ہو اس کا کیا؟
اور سب اس کے منہ پر کر رہا ہے، جبکہ اس کی مضبوط انگلیاں اس کے نازک بازو میں پیوست ہو رہی تھی، تو جس کا درد برداشت کرتے مایا نے بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ مایا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت دیدہ پوچھ رہی تھی۔ ارسم اس کے ساتھ تاثر آرام سے دیکھ سکتا تھا، مگر کچھ پال کے لیے وہ اسے دیر پر حیران ہوا۔ یہ الگ بات تھی کہ مایا ارسم کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اگر وہ ارسم کو دیکھ لیتی تو اس کی آنکھ کی مانی دیکھتی آنکھیں دیکھ لیتی تو یقیناً اسے خوف زدہ ہو جاتی۔ یہ بھی تمہیں میں بتاؤں کہ تم کیا کرتی پھری ہو؟ تمہیں علم نہیں کہ تم کیا کر رہی ہے؟ ارسم نے بولتے اسے ایک جھٹکا دیا جس پر وہ سیدھی اس کی چوڑی سینے سے ہل۔ امید نہیں تھی کہ ارسم اتنی سخت برتے گا۔ اس کی سخت گرفت میں وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کہا، مایا غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ ارسم نے آنکھوں کو مزید سکیڑ کر اپنی شیرنی کو دیکھا جو اسے ذرا بھی خوف نہیں کھا رہی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں بزدل یا کمزور ہوں، جس میں کچھ کرنے کی سکت نہیں۔ تم سے بیزار ہو سکتا ہوں، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو میری بات کو سمجھو۔ اسے جتلا گیا کہ وہ چاہے تو اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ہو جائیں بیزار، میں نے آپ سے بولا ہے کہ مجھے شادی کریں۔ مایا جھٹکے سے اس کی گریف سے اپنا بازو چھڑواتی کافی تلخی سے بولی اور اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھے۔ جب ارسم نے اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے اسے بیٹھ پہ اگلے لمحے اس پر کالے بادل کی طرح لائے ہوئے تھا۔ آپ کی بار مایا کے اوسطا ہوئے، وہ خوفزدہ نگاہوں سے ارسم کو دیکھے۔ ان کے سرخ انگار بنی ہوئی چہرہ خطرناک حد تک سرخ تھا، دماغ کی رگیں ابری جسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ پتہ نہیں وہ کتنے غصے میں تھا۔ بات کا اندازہ تو مایا کو اب ہوا جب وہ ارسم کو دیکھ پا رہی تھی اور وہ بھی اتنے قریب۔ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے کہ میں تم سے بیزار ہو جاؤں؟ تم سے مایا ارسم ابراہیم۔ ارسم اپنی شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پر ٹکاتے کافی سخت انداز میں گرا۔ جانتی ہے 2 سال پہلے میں نے صبر کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے تمہارے فیصلے کا احترام کرنا تھا۔ 2 سال تک تمہیں اپنی شکل نہیں دکھائی اور تم اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے میرے سامنے مجھے ہی نظر انداز کر رہی۔ تم جانتی ہو کہ اس کا خمیازہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے کے قریب تر اپنا چہرہ کرتے ہوئے ترکی لہجے میں بولا۔ جب مایا اس کی اتنی نزدیک برستی سے آنکھیں میچ چکی تھی، وہ جو کچھ دیر پہلے شیرنی بنی ہوئی تھی اب کوئی سہمی لگ رہی جو ارسم کی پناہ میں کہیں چھپ سی گئی تھی۔ میں تمہاری جان لے سکتا ہوں، یہاں سے حلق سے تمہاری جان کھینچنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارسم اس کے گلے میں تھوڑا دباؤ ڈالتے ہوئے بولا، مگر اسے اس کا گلا دبایا نہیں۔ اسے بے تحاشا غصہ، مگر وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مایا نے آنکھیں کھولتے ہوئے شکوہ کنال نگاہوں سے ارسم کی طرف دیکھا جو بری طرح گھور رہا تھا۔ تو لے لیں، اچھا تھا نا کہ میں پہلے ہی سے پہلے کہ مایا زہر نما لفظ اسے اپنے منہ سے ادا کرتی، ارسم نے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ مایا کی دھڑکنوں نے ایک دم سے شور برپا کیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارسم کو دیکھنے کر رہی تھی جو اس پر پوری طرح جھکا ہوا کہ لمز میں نرمی بالکل نہیں تھی، اس کے انداز میں بے حد شدت تھی جس مایا برداشت نہیں کر پا سے پہلے اسے مایا کو نرمی سے چھوا تھا، مگر آج اس کا غصہ، اس کا ضبط، 2 سال کی دوری اپنی کی وہ سب مایا پر نشاور کر رہا تھا جو مایا کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہی۔ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے کلائیوں کو اپنی گریف میں لیتے اس کے سر اوپر پن کاٹ چکا اور اب اس کے انداز میں پہلے سے بھی زیادہ شدت در آئی تھی۔ بہتر مایا کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اپنے ہونٹوں پر اس کی اتنی تکلیف کی شدت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ تکلیف کو برداشت کرتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی، جبکہ ارسم پوری طرح اس پر قابض ہوئے بری حق سے اپنا غصہ اور ناراضگی اس کے نازک وجود میں اتار رہا تھا۔ اپنے چہرے پر مایا کے آنسوں کو محسوس کرتے ارسم نے ایک دم سے اسے چھوڑا اور اس سے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ مایا بھی محسوس کر چکی ارسم اس پر نازک لبوں پر اپنا تشدد دکھا چکا ہے۔ یہ اس کی گستاخی کی چھوٹی سی سزا ہے جو تم نے نظر انداز کر کے بھگتی ہے، اور یقین مانو اس سے بھی زیادہ ظالم ہوں۔ ارسم مایا کے نچلے ہونٹ پر خون کے ننھی سی بوند اپنے ہونٹوں سے چنتے چہرے کو پکڑ دیکھتے ہوئے بولا جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس وقت اس کا وجود دوپٹے سے بے نیاز تھا کہ باریک کرتی سے اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ مرد تھا۔ مایا کو ہوشربا حسن کے آگے 1 منٹ میں پہلے ہی بہک سکتا تھا۔ وہ ایسا بہک بھی رہا۔ ایک تو وہ آج خوبصورت اتنی لگ رہی، اس کی نظریں ہٹانا مشکل تھا، اور اوپر سے وہ
فت پر کھڑی تھی، جس سے مایا ارسم کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ مایا نے آنکھیں کھول کر ارسم کو دیکھا، اور بس یہی لمحہ تھا جب وہ اپنا صبر اور ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس کر چکی۔ اگلے لمحے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے لگی، جبکہ اس کے اچانک اس طرح رونا دیکھ کر ارسم ہڑبڑا ہی گیا۔ مایا! ارسم اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے چاہے۔ نہیں ہوں میں مایا، دور ہے مجھ سے۔ مایا ارسم کے ہاتھ جھٹکتی چیختی ہوئی بولی۔ فوراً اٹھ کر اسے تھوڑا دور ہو کر بیٹھا، جبکہ ارسم تو تڑپ ہی چکا تھا کہ اسے ایسا روتا دیکھا۔ مایا میری جان، کیا ہو؟ جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ میں نے بولا نا، نہیں ہوں میں آپ کی مایا۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ ایک بات مایا دوبارہ سے چیخی۔ آپ کو مجھ سے بدلہ لینا ہے، یاد تھا، مگر آپ کو اپنی ہے نا یاد نہیں تھی۔ مجھے بغیر بتائے پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا، مجھ سے آخری بار ملنا بھی پسند نہیں کیا۔ میں نے آپ سے 2 سال مانگے تھے تو کسی وجہ سے مانگے تھے۔ میں نے کہیں بھاگ تو نہیں رہی تھی جو آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیا۔ پورے 2 سال تک میں روز رات آپ کا کال کرتی رہتی تھی، آپ نے ایک بار بھی اپنا نمبر آن نہیں کیا۔ آپ کو صرف اپنی ہے نا پیاری تھی۔ آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ مجھ سے دور رہے ہیں بس۔ آئے کیوں سے روتی بولی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے اتار رونے لگی۔ جب ارسم پاس چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا، نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مایا کی طرف دیکھا، جو اپنے بازو میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی، بالکل کسی بچے کی طرح۔ ارسم پہلی بار یہاں پر کنفیوز ہوا۔ وہ جو کبھی کسی بھی سچویشن میں گھبرایا نہیں تھا، وہ مایا کو اس طرح روتے دیکھ کر کافی کنفیوز ہو چکا۔ پہلی بار ارسم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، مایا کو کیسے چپ کروائے۔ مایا میری جان، آئی ایم سوری یار، مجھے اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ارسم مجھ سے دونوں بازوؤں سے تھامے ہوئے ندامت سے بولا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مایا کے ساتھ غلط کر بیٹھا ہے، اور وہ اب بھی بالکل بچیوں جیسی ہی تھی، کہاں کوئی سختی برداشت کر سکتی تھی۔ ارسم کو اپنی شدت بھرے انداز پر کافی غصہ ہے۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ اپنا چہرہ اٹھا کر ارسم کو دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جبکہ جیسے ارسم کی نظر اس کے چہرے پر دل کو ہول سے اٹھے، اس کا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا، چھوٹی سی ناک بھی سرخ پڑ چکی، اور آنکھیں جن میں اس کے بار بار کے کاجل آیا تھا، وہ کاجل بھی پھیلنے لگا تھا، اور اس کے رونے میں بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بالکل کسی چھوٹی سی بچی کی طرح رو رہی تھی، جبکہ رونے کی وجہ سے اس کی آواز میں کافی باری ہو چکی تھی۔ یہ نوکھا ہی شور تھا جس نے اپنی مہندی کی دلہن کو اتنا رلایا تھا۔ لانے کے بعد اسے خود ہی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ شاید اس کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مایا کو رو دے گی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ محبتوں کی آدھی لڑکی، وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سنو میری جان، تم ابھی کیا بولنے لگی تھی؟ تم ابھی کتنے غلط لفظ ادا کرنے والی تھی؟ کیا تم سوچ بھی سکتی ہو کہ تمہیں میں واپس کیسے لے کے آیا ہوں؟ تمہیں میں نے اپنے خدا سے کس طرح واپس مانگا ہے؟ تم میرے جینے کی وجہ ہو، تمہیں کھونے کا میں تو تصور بھی نہیں کر، اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ اور عاصم نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور نرمی سے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ تو مایا نے چہرہ اٹھا کر عاصم کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں تم سے ناراض تھا کیونکہ تم نے میرا مان نہیں رکھا۔ مجھے بہت امید تھی کہ اسی کے لیے ہاں کر دو گی، میں تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنے والا تھا، مگر اس میں تمہاری مرضی شامل ہونا لازمی تھا، اور میرا یہاں سے جانا بھی ضروری تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ 2 سال میں نے کیسے، میں تم سے دور تھا تو اس کا لیے یہ ہجر کاٹنا پڑا، مگر میں یہاں تمہارے قریب ہوتا تو میں تمہیں ابھی بھی تکلیف دیتا، اور گھر والوں کو بھی تکلیف دیتا، جس کے لیے یقیناً کوئی بھی رضامند نہ ہوتا، اور اس لیے مجبوراً مجھے وہاں ہی رہنا پڑا تاکہ تم پر کوئی بھی بوجھ نہ پڑے اور تم آسانی سے اپنی پڑھائی مکمل کر۔ کہ تیلی کو سلاتے ہوئے کافی نرمی سے گویا ہوا، اس کے لہجے میں اب کافی نرمی اور محبت تھی، جبکہ مایا اب چپ چاپ رونا اور شدت شاید بھول چکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب پہلی بار میں نے ایک جھلک دیکھی تھی، میرے دل میں کہیں دور تم تب ہی قابض ہو چکی تھی۔ تب میں پہچان نہیں پایا کیونکہ میں تمہیں جانتا نہیں تھا، تمہیں دیکھا نہیں تھا، مگر تمہاری وہ ایک جھلک میرے دل تھی۔ تم نے میری جان بچائی، اور اس تکلیف کے دوران میں نے تمہارا دھندلا چہرہ دیکھا تھا۔ میں کبھی بھی اس لڑکی کو نہیں چاہتا تھا، میں صرف اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی میرے سامنے کوئی پری پیکر بن کر آئی، میری زندگی میں خوشیوں کا رنگ لائی۔ میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں مایا ازمیل، آج میں اور ابراہیم اپنے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی اپنی ساری محبتیں تمہارے وجود پر قربان کر چکا تھا۔ پانے کے لیے میں نے وہ ہر ممکن کوشش کی جو میرے پاس میں تھا، اور دیکھو آج تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھی ہو، کیونکہ میری محبت سچی تھی، میری محبت میں طاقت تھی، کیونکہ خدا ہمیں ملانا چاہتا تھا، ہماری روحیں ایک تھی، ہم نے ملنا ہی تھا۔
میں تم سے کبھی بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس معاملے میں نہیں، میرا یہ دل تمہارا غلام ہے۔ ارسم نے بولتے ہوئے مایا کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تو مایا نے محسوس کیا ارسم کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر بہت تیز تھی۔ ڈاکٹر تھی تو وہ اچھی طرح ہارٹ بیٹ محسوس کر سکتی تھی۔ تم میری زندگی کا کل اثاثہ ہو میری جان، تم سے دستبردار ہونا زندگی سے دستبردار ہونے کے برابر ہے۔ ارسم نے بولتے ہوئے مایا کی پیشانی پر شدت سے لب رکھے، جس پر مایا نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو اپنی روح تک اترتے ہوئے محسوس کیا۔ ارسم کی باتیں اس پر اثر کر رہی تھی، وہ یوں ہی تو نہیں سوچتی تھی کہ وہ کوئی جادوگر ہے، یہاں کوئی عام شخص جو اس پر اپنی محبت کا سو پھونک کر اسے کہیں دور لے جاتا تھا۔ اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنا سارا غصہ ناراضگی بھول چکی تھی اور اب وہ چپ چاپ بغیر ہلے جلے ارسم کو سن رہی تھی، ارسم کو دیکھ رہی تھی، صرف اسی کی جانب متوجہ تھی۔ سب بھول جاؤ، پرانی باتیں یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ ہے تو بولو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں ابھی، مگر آج رات گزارنے کے بعد میں تمہاری زبان پر کیا تمہارے ذہن میں بھی اپنے لیے کوئی بدگمانی نہ دیکھوں۔ ارسم اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے گلابی رخسار کو اپنی انگلیوں کے پورے سے صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ مایا کو ایک دم سے اپنی ناراضگی یاد آئی تو وہ بے حد ناراض ظاہر کرتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کر جانے جب ارسم نے اسے کمر سے تھام کر پر گرا چکا تھا اور جب مایا کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ چکی تھی۔ شکوہ بھی بہت ہے اور کرنا بھی کوئی نہیں، مانا کہ آپ کمال کی ادا رکھتی ہیں، مگر ہم عام سے بندے ہیں، آپ پر مرے یا آپ کی اداؤں پر۔ ارسم اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بہت شاعرانہ انداز میں بولا، جس پر مایا نے فوراً اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا۔ ارسم نے دونوں بازو اس کے کمر میں لپیٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اٹھ پانا ناممکن تھا، کیونکہ ارسم کی گرفت میں چھوڑے مجھے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے بولی۔ نہ چھوڑوں تو؟ ارسم نے الٹا اسے سوال کیا، جس پر مایا نے غصے سے پورا، آپ ایک بے شرم اور بدتمیز انسان ہیں۔ مایا کو اب غصہ آ رہا تھا، وہ تو اب کسی نہ کسی طریقے سے نکالنا ہی تھا۔ انتہائی لگانا بھول چکی تھی۔ آپ محترمہ ارسم کے ہونٹوں پر نرمی سے اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، جہاں اسے اپنی بھرپور شدت نچھاور کی تھی اور اس کی وجہ سے پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹ سرخ پڑ چکے تھے، جبکہ نچلے والا ہونٹ خون رس رہا تھا۔ چھوڑے، مجھے چین کرنا ہے۔ مایا نے پھر سے مزاحمت کی۔ کہا لینا بعد میں، ابھی تک تمہیں میں نے جی بھر کر نہیں دیکھا۔ ارسم نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولا، جس پر مایا نے سختی سے اپنی آنکھیں باندھ کر بھرا کھولی۔ وہ یوں ہی اس پر اپنی محبت کے طلسم پھونکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مایا طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ چھوڑیں پلیز، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ مایا امید بھری نظروں سے ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر ارسم کو خود کی طرف مدہوش نظروں سے دیکھتا پا کر تو فوراً ہی نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کی صدا پر ارسم مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی چھوڑا ہوں، مگر صرف اس لیے کہ کل تم نے میری درس میں آنا ہے، مکمل میری ہو کر، جہاں تمہارا بھاگنے کے لیے نہ کوئی راستہ ہوگا، نہ ہی چھپنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ اگر تم اپنے لیے کوئی محفوظ جگہ مل گئی بھی تو وہ میری ہی پناہ گاہ ہوگی۔ تمہیں میرے سینے میں چھپنے کے علاوہ کوئی اور جگہ میسر نہیں ہوگی، اور تمہیں کل میری سمیت میری تمام تر شدتوں کو بھی قبول کرنا ہے کہ اپنے اس کمرے میں چھوڑ کر آنا، کیونکہ میں تمہیں ایک منٹ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں دوں گا۔ ارسم نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کانوں کی لو کو لبوں سے نرمی سے کر گیا، جبکہ مایا کو کیا چاہیے تھا، اندھے کو دو آنکھوں کی ضرورت تھی۔ موقع ملتے ہی وہ سپیڈ سے بھاگتی واش روم میں بند ہو چکی، جبکہ ارسم اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ مشکل سے اپنا کہکا کنٹرول کیا۔ مایا جاتے ہی ارسم اٹھا، مگر ایک دم اس کا دھیان ہاتھ پر گیا اور اس نے تو مایا کو ہاتھ میں اپنا نام بھی دیکھنا تھا، مگر اسے اتنا وقت مل ہی کہاں تھا۔ چلو کوئی نہیں، اب تو ہماری شینی ڈری ہوئی ہرنی کی طرح چھپ چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میرے موجودگی میں وہ باہر نکل، اب اس لیے اپنا پروگرام کل پر رکھتے ہیں، کل تو انہیں میرے پاس ہی آنا ہے، پھر اپنا بھی دیکھ لیں گے اچھے سے۔ ارسم دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، پھر اس راستے سے بالکل باہر نکل گیا اور جہاں سے وہ آیا تھا۔ ہادی، حمزہ، جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، نیلو سارا سامان گاڑی میں رکھواؤ، سامان پہلے ہی حال میں پہنچ جانا چاہیے۔ سامان تمام گفٹ اور ضروری سامان صوفے پر رکھ کر حمزہ اور ہادی کو آواز لگاتے ہوئے بولے، ساتھ نیلو کو بھی اس کا کام بتایا۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، بارات کا دن آن پہنچا تھا، سب بے تحاشا ہوئے تھے، جبکہ لڑکی والے ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکے والے بھی تھے، مگر اس سے زیادہ انہیں مایا کی بارات پر زیادہ توجہ دینی تھی۔ مایا اور اشال اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھی، اشال اور مایا کا کے ساتھ حال میں پہنچنا تھا، جبکہ گھر
گھر والوں نے برات لے کر بعد میں آنا تھا اور ارسم کی برات بھی تقریباً تب بھی پہنچنی تھی، اور وقت گزرتا جا رہا۔ مایا ڈریسنگ ٹیبل سے سامنے بیٹھی خود کو آئینے میں دیکھ رہی اور دلہن بنی بیٹھی اور سرخ روسی جوڑے زیبتان کی جنت سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی۔ خوشی سے اس کی سنہری آنکھوں میں صاف چمک رہی تھی، مگر شاید اس سے کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ ہر کار اس کا انتظار ختم ہوا، دروازے کے نوک ہونے پر کی آواز پر اس نے شیشے کی طرح سے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب آپ جائیں، میں آپ بالکل تیار ہوں، بیوٹیشین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس نے ابھی اس کا بٹا سیٹ کیا۔ جب مایا بولتے ہی بیوٹیشین نے اپنا سامان سمیٹا اور دروازہ کھول کے باہر تب ہی دروازے کو آہستہ سے کھولتا میران کمرے میں داخل ہوا، مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائی۔ وہ دروازے کے قریب ہی ہاتھ باندھے نظریں جھکا کر وہیں کھڑا تھا۔ ہو گیا۔ مایا نے گہری سانس لی اور شیشے سے نظریں اٹھا کر کچھ فاصلے پر کھڑے میران کو دیکھا، جو دونوں ہاتھ باندھے نظروں کو جھکائے کھڑا ہے جیسے کسی کا غلام ہو۔ وہ غلام ہی تو تھا، یہ محبت کا یہ ایک لاکھ بات تھی کہ قسمت نے اس کا ساتھ ہی نہیں دیا، اسے اس کی محبت ہی نہیں ملی تھی، مگر اس کی محبت کبھی ختم تو نہیں ہوئی تھی، تو وہ تو ہمیشہ سے اس کے دل میں اپنا مقام بنائے ہوئے تھی۔ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، مایا نے میران کی طرف 2 قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ جی بولیے، میں سن رہا ہوں، میران نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ جب اپنے اور مایا کے درمیان موجود فاصلہ قائم نہیں رکھا، آپ اس دن جو بھی حقیقت بیان کی میں سب سے واقف ہوں۔ مایا کے بولے گئے لفظ تھے کہ کوئی حیرت ٹوٹتا ہوا پہاڑ جو میران کے سر پر آن گرا۔ میران نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مایا کی طرف، وہ سرخ رنگ کے روسی جوڑے میں ملبوس دلہن بنی کھڑی تھی، مگر وہ کسی اور کی دلہن تھی، کسی اور کا نصیب تھی۔ اسے خوبصورت لڑکی میران نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی، اور غضب یہ تھا کہ وہ آج کسی اور کے رنگ میں پوری طرح رنگی ہوئی تھی، کسی اور کے لیے سر تا پیر سج کر بیٹھی تھی، مگر وہ شخص کوئی تھا۔ میران کو تو اسے دیکھنے کا بھی حق نہیں، اس لیے اگلے ہی لمحے وہ اسے وجود سے نظر ہٹاتا دوبارہ نظریں جھکا چکا تھا۔ دل چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ کاش یہ لڑکی اس کی ہوتی، کاش یہ لڑکی اس کا نصیب کا حصہ بن جاتی، اس کے دل کی تسکین بن جاتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کاش تو پھر کاش ہی ہوتا ہے، اگر کاش آج بن جائے تو پھر کاش کیوں کہلائے۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے پہلے حقیقت معلوم نہیں تھی، اور شاید آج تک معلوم ہوتی بھی نہ، اگر اس دن آپ وہ سب میرے سامنے نہ بولتے۔ میں نے سب کچھ سنا تھا، اور آج تک آپ کا بولا گیا ایک ایک لفظ میرے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہے۔ مجھے کبھی علم ہی نہیں تھا کہ میں کبھی کسی کی زندگی بچانے کا بھی سبب بن سکوں، مگر مجھے یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کہ آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہوئی، کاش آپ میرے علاوہ کسی سے بھی محبت تو وہ آج آپ کا نصیب ہوتی، مگر میں آپ کی محبت کے لائق نہیں ہوں۔ مایا بولی، اور اس کے انداز میں، اس کے لہجے میں ندامت تھی جسے وہ شرمندہ محسوس کر رہی۔ یہ میری محبت ہے اور یہ میرا مسئلہ ہے، بی بی، آپ اس سے بہت دور ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس سے میں محبت کی وہ مجھے مل رہی ہے، محبت میں نے کی ہے تھی، اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں، اس کا مداوع بھی کروں گا، اور میں کروں گا بھی۔ آپ کو ندامت کی گہرائی میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میران کے لہجے میں بہت ادب اور بہت نرمی تھی، مگر مایا پر ظاہر کر گیا کہ مایا اس کی محبت سے کوئی لینا دینا نہیں، مسئلہ اس کا ہے اور مایا کا نہیں۔ آپ اپنی محبت کا خیال اپنے دل سے اور دماغ سے نکال دیں، کہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک خوشحال زندگی جئیں، زندگی پر آپ کا بھی حق ہے، آپ کی زندگی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ صرف ایک شخص نہ ملنے پر مایا نے اسے سمجھانا، جس کے راستے پر وہ چل رہا تھا اس راستے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو خود نادان تھی، وہ کہاں جانتی کہ یک طرفہ محبت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ غلط 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 محبوب تو محبوب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دل دماغ پر پوری حق سے قائم رہتا ہے، وہ اپنا گہرا اثر نقش کر کے انسان کو بیچ راستے میں چھوڑ دیتا ہے، جس کی قید سے انسان نہ رہا ہو سکتا ہے، نہ ہی اپنی محبت کو پیچھے چھوڑ سکتا۔ وہ شخص تو دل کی تسکین ہوتا ہے اور ہمیشہ دل میں ہی بسا رہتا ہے، معاملے میں انسان کا پاس نہیں چلتا۔ مایا کی بات سن کر میران ہلکا سا مسکرایا، کہ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی۔ آپ مجھے بھول نہیں سکتی، مجھے بھول جائیں، ورنہ ساری زندگی میرے دل پر بوجھ رہے گا کہ میری وجہ سے کسی کو مجھ سے محبت ہوئی اور میں اسے نہ مل سکی، اور اس نے اپنی زندگی کا رخ ہی موڑ لیا، اور میری دل پر ہمیشہ بوجھ بنا رہے گا کہ میں کسی کی خوشیوں میں رکاوٹ ہوئی۔ آپ خدارا آپ ایک اچھا دوست سمجھ کر میری بات سمجھ جائیں، میری بات کو مان لیں۔ مایا نے اسے دوست کا رتبہ دیا، جو شاید میران کے لیے کافی حیران کن بات ہے۔ میں آپ کی دوست کا دل سے احترام کرتا ہوں، دوستی کا دل سے احترام کرتا ہوں، مگر یہ میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے ایک دوست کے رتبے پر عائد کیا، اور میں ہمیشہ آپ اس کی دوستی کا بہت مان رکھوں، مگر محبت اور یہ دل میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، آپ کا نادم ہونا بنتا ہی نہیں۔ میران پھر مسکراتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا دوبارہ اس کی محبت کے معاملے میں کوئی بات نہ کر۔ مایا بخوبی محسوس کر، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں،
میں اللہ سے دعا کروں گی آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کو ایک بہترین ہم سفر سے نوازے، جس کی محبت آپ کے دل پر نقش ہوئی محبت کو مٹا دے، آمین۔ مایا دلکشی سے مسکراتے بولی تو عمران نے تلخیاں مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ سے کہ کبھی اسے اپنی چاہت کے مطابق کوئی نہ ملا تو اسے چاہنے والا تو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی اس سے بھی محبت کرے، کیونکہ عمران اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا وہ محبت کے لائق ہے۔ آپ اس وقت آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، میں اب چلتا ہوں۔ میران ادب سے سر لاتے بولا تو پھر دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ جب میران کے جاتے ہی مایا سنہری آنکھوں میں نمی چمکی، ہاں تکلیف ہوئی یہ سوچ کر کہ میران جیسا خوبصورت دل رکھنے والا شخص کو محبت کا کوئی نہیں ملا۔ اگر اس نے کسی سے محبت کی تو وہ خود تھی، اور اسے وہ اپنا وجود سے ندامت محسوس ہو، وہ اس کی ندامت دور کر گیا۔ وہ بتا کر گیا تھا کہ مایا اس کا معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ محبت اس کی اور اس محبت کا اکلوتا وارث ہے۔ حیدر کی بارات بہت دھوم دھام سے حال میں پہنچی تو ڈول باجے بہت سی آتش بازی ہوتے ہوئے حیدر کی بارات پہنچ چکی تھی۔ سب بے تحاشا خوش تھے، سب کی خوشیاں ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جبکہ اب سب کو دوسری بارات کے آنے کا انتظار جو بس پہنچنے والی تھی۔ آسمانوں کو رنگوں سے سجایا گیا، آسمانوں پر اتنی آتش بازی جاری تھی کہ شاید ہی پہلے کبھی کسی کی شادی میں آتش بازی کی گئی ہو۔ مایا کی بارات آ چکی، جہاں پر رسم دھوم دھام سے لے کر آیا، وہیں پر ہر طرف میڈیا بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ارسم نے میڈیا کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ایک مشہور بزنس مین تھا، پھر وہ جتنا بھی منع کر لیتا میڈیا اس تک پہنچ ہی جانا تھا۔ یہ تو ارسم کی سیکیورٹی تھی جو میڈیا اس تک پہنچ نہیں پایا۔ باقی دولہے بہنیں ارسم کو پوری دنیا اپنے نیوز چینل پر دیکھ رہی، جتنی آتش بازی کی جا رہی تھی وہ سب کچھ نیوز چینل پر دکھایا جا رہا، اور لوگ بہت دلچسپی سے ارسم ابراہیم کی دیکھ رہے تھے جو بالکل فلمی ٹائپ کی تھی۔ ارسم نے سختی سے منع کیا، کوئی بھی میڈیا کا بندہ حال کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی بیوی کی تصویر کوئی بھی بنائے گا، پھر چاہے وہاں پر موجود مہمان ہی کیوں نہ ہو۔ سوائے کیمرہ مین کے اور فوٹوگرافر کے کسی کو بھی تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ارسم کی طرف سے ایک مضبوط سیکیورٹی تھی جو اس نے خود ہائر کی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو دنیا کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ اس کی بیوی کتنی خوبصورت، اگر وہ اتنی خوبصورت نہ بھی ہوتی وہ تب بھی کسی غیر مرد کی نظر مایا پر پڑھنے نہ دیتا۔ یہاں تو پھر ارسم ابراہیم کی محبت کا سوال تھا، اور وہ اپنی محبت کو کبھی بھی دنیا کے سامنے نمائش بنا کر پیش نہیں کرنا چاہتا۔ دونوں کی بارات آ چکی، چلیں اب آپ دونوں کو بلاوا بھی آ چکا ہے۔ آفاف برائڈل روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جبکہ شال اور مایا جان سے مستی کرنے میں کہ آج سفید شلوار قمیض پہنے اور اوپر سرخ رنگ کی ویسکوٹ پہنے کیوٹ اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا، اور 1 سال کا اذان صاحب کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کا اسباب بنا ہوا۔ خواب کی اطلاع دینے پر مایا کے ساتھ ساتھ شال کے دل کو بھی بہت کچھ ہوا، وہ دونوں ہی نروس ہو رہی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد عارف صاحب فضل صاحب کے ہمراہ مایا اور اشال کو باہر لایا گیا۔ جب کہ دلہنوں کے آنے کا شور اٹھا، صاحب اپنی توجہ دوسری جانب کی، جہاں مایا اور اشال آ رہی تھی۔ اشال اور مایا درمیان میں تھی، اور جبکہ فضل اور صاحب ان دونوں کے بغل میں کھڑے تھے اور اپنی دونوں بچیوں کو لیے اسٹیج کی جانب آئے۔ ان دونوں کے چہروں کے آگے گھونگھٹ تھا، کوئی بھی ان دونوں کو واضح طور پر دیکھ نہیں پا رہا، مگر باریک جالی نما دوپٹے سے ان دونوں کا سراپا تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے دونوں دلہنیں کتنی خوبصورت لگ رہی۔ مایا جیسے ہی قریب پہنچی تو ارسم نے فوراً ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، اور مایا نے نظر اٹھا کر ارسم کو دیکھا جو شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ مایا کا دلہا بنا اسے لے جانے آیا تھا۔ ارسم کو دیکھ کر دل بے اختیار دھڑکا۔ کالے رنگ کی شیروانی میں ملبوس، سر پر میرون رنگ کی پگڑی پہنے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ مایا کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگا۔ ارسم اس کے حسن کا دیوانہ تھا، بلکہ وہ تو مایا کے پیچھے پاگل تھا۔ صرف مایا کا حسن نہیں بلکہ پوری مایا ہی اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ مگر آج ارسم کی جگہ مایا تھی۔ آج مایا نے دل سے اعتراف کیا، ہاں وہ ارسم ابراہیم سے محبت کرتی ہے، اتنی محبت کے وہ بغیر پلکے جبکہ اسے گھنٹوں دیکھ سکتی ہے، وہ کسی بھی لڑکی کی نظر اس پر برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں وہ آج اعتراف کر رہی تھی کہ ارسم محبت میں بری طرح قید ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ارسم کی بھی حالت کچھ مختلف نہ، مکمل طور پر اپنے نہیں طور پر تو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کا آدھا نظر آتا چہرہ اس کے سینے کی دھڑکن دل کو ہلا گیا تھا۔ اس کے وجود سے اڑتی خوشبو ارسم کو بھی اسے پاگل بنا رہی تھی، وہ اتنی جلدی اپنے حسن نہیں کھونا چاہتا تھا۔ مایا نے ارسم کا ہاتھ تھاما تو سب نے زوردار تالیاں بجاتے ہوئے ہیک لگائی، جب کہ ارسم نے نرمی سے تھامے ہوئے اسٹیج پر لے آیا تھا، اور اب اس کا دوپٹہ صحیح پھیلائے اسے نرمی سے صوفے پر بٹھا کر بغل میں بیٹھ چکا۔ کال کی طرح اس کے دونوں کا درمیان فاصلہ نہیں تھا، ارسم کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری جانب جیسے ہی سیال نے ہاتھ تھاما تو حیدر نے اس کا ہاتھ کو مضبوط گرفت میں لیا اور سنبھال کر اسے اسٹیج پر لے آیا، اور شال کا عروج
جوڑا، اور اس کی پہلی بار اتنی سجے سمرا وہ بھی صرف اپنے شوہر کے لیے حیدر کو بے خود کہا رہا تھا۔ میں ہی شال سے ملنا چاہتا، مگر رات کو اس کے دوستوں نے اسے گھیر کر رکھا، جس کی وجہ سے وہ شال سے ملنے نہیں جا سکا۔ مگر اب وہ شال کے سامنے تھا، اور حیدر کو لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر صبر نہیں کر کہ دل چاہ رہا تھا کہ جو آدھا گھونگھٹ اس نے اپنے چہرے پر اوڑھا ہوا ہے، جو اس کی صبر کا امتحان لے رہا ہے، اسے ایک چیز میں اٹھا کر اپنی بیوی کا دیدار کرے، جو اب اس کی بیوی سے اس کی محبت کے عہدے پر عائد ہو چکی تھی۔ مگر وہ سب کے سامنے ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اسے خود پر صبر کی ڈوری باندھ ہوئے حیدر اسے بے حد قریب کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی کچھ خاندانی رسمیں شروع ہوئی، جبکہ سب کا آنا جانا لگا ہوا، کبھی کوئی مبارکباد دینے آ رہا تھا، کبھی کوئی، اور یہی وجہ تھی کہ نہ ارسم مایا سے کچھ بول پا رہا، نہ ہی حیدر اشال سے۔ جبکہ ارسم کے قریب تو اس کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ حیدر کے قریب تائی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکے والوں کی رسم تھی کہ ان کے والدین ان کے قریب ہی بیٹھے، جبکہ ابراہیم صاحب تو وہاں پر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر جا چکے۔ اب اس کی جگہ پر اس کی خالہ تھی، اور دوسری طرف فضل بھی وہاں پر زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکے۔ اب وہاں پر تائی جان موجود تھی، ان کی موجودگی میں کوئی بھی حرکت برکت کرنا شرمندگی کا باعث تھا۔ وہ دونوں ہی شرمندے نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بیویاں تو ان کے پاس ہی آ چکی تھی، کچھ گھنٹوں کا سفر انہیں مزید کرنا تھا، اور وہ کر رہے تھے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد آخرکار رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ دونوں بچیوں کی رخصتی کے ساتھ ایک ساتھ جانی تھی، اس لیے فضل صاحب نے جیسے رخصتی کی اجازت دی تو سب رخصتی کے لیے کھڑے ہوئے، جبکہ مایا تو بے حد غمگین ہوئی۔ بے شک ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جانا تھا، مگر مایا نے اپنا چھوڑ دینا تھا، وہ ان سے دور جا رہی۔ تکلیف تو ہونی تھی نا، جب مایا جیسی تکلیف باقی کو بھی ہو رہی تھی۔ جہاں سب بے تحاشا ہوئے تھے، وہیں پر اب سب کی آنکھیں نم تھی، یہاں تک ہادی رمضان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر وہ رو نہیں رہے تھے۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا کہ انہیں اپنی بہن کو ودا کرنا ہی تھا، ہر حال میں، پھر اپنے دل کو بھی مضبوط کرنا۔ وہ دونوں، اس کی بہن کم اور دوست زیادہ تھے۔ شال تو ان کے پاس ہی تھی، مگر مایا ان سے دور جا رہی تھی۔ قرآن پاک کے سائے میں مایا اور شال کو رخصت کیا گیا، کا سر پر عرب نے، جبکہ شال کے سر پر ہادی نے قرآن پاک کا سایہ کیا، جبکہ مایا باری باری سب سے گلے مل کر رو رہی تھی۔ ارسم تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مایا کو بھی آنسو بہانے نہ دے، مگر وہ یہاں پر وہ بھی چپ تھا، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتا تھا اپنوں سے دور ہونا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ تو ہمیشہ ان کی محبتوں کی عادی تھی، اور اسے اب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر۔ بس میری بچی، اب نہیں رونا۔ قرآن پاک پڑھنا، نماز ادا کرنا، اپنے رب سے اپنے بہترین زندگی کی دعا مانگنا، کبھی نماز نہیں چھوڑنی، کبھی قرآن نہیں چھوڑنا، اپنے شوہر کی تابع دار رہنا، خدا تم سے راضی ہوگا۔ عارف صاحب مایا کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولے، اور ساتھ اسے ایک خوبصورت سی تاکید بھی کی، اگر تمہارا کبھی میری بیٹی سے دل بھر جائے یا تمہیں میری بیٹی بولے تو مجھے واپس دے دینا، مجھے میری بیٹی بہت پیاری ہے، میں تم سے شکوہ بھی نہیں کروں گا، بس اپنی شادی کو اپنے پاس رکھ لوں گا۔ عارف صاحب نے ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، انہیں اتنی بڑی بات بولی تھی کہ وہاں پر موجود ایک فرد کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چمکنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ یہاں پر عارف صاحب ارسم سے بولے تھے کہ اگر اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ اسے واپس کاٹ دے، وہ اپنی بیٹی کو سمیٹ لیں گے، جبکہ ان کی بات ارسم کو کسی لحاظ سے ٹھیک نہیں لگی، مگر اس کے دل پر بہت بری طرح لگی تھی۔ کیا وہ کبھی مایا کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اسے کبھی مایا سے دل پڑ سکتا ہے؟ ایسا ناممکن تھا۔ وہ مار تو سکتا تھا، مگر اس کا دل کبھی مایا سے حملے میں دغا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ فکر مت کریں، یہ شہزادی ہے، اس کا حق میری سلطنت پر راج کرنے کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ مجھ پر حکمرانی کرے گی۔ میرا یہ دل کبھی میری بیوی سے نہیں بھر سکتا، کبھی رونے نہیں دوں گا، اور اس سے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ارسم ہنسی اونچی آواز میں بھرے مجمع میں بولا، جبکہ ارسم کی بات میں اتنا وزن تھا کہ سب کو مایا کی قسمت پر بے اختیار رشک آیا، اور وہ کتنی خوش قسمت تھی، اسے اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا، جس کی محبت کو کبھی وہ گن بھی نہیں سکتی، کبھی اندازہ ہی نہیں لگا سکتی اس کی محبت اس کے معاملے میں کتنی ہے۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، میرے بچے خوش رہو۔ فضل صاحب نے آگے بڑھ کر مایا اور شال کے سر پر ہاتھ رکھا، حیدر اور ارسم کے گلے لگتے ہوئے اپنی دونوں بچیوں کو رخصت کیا، جبکہ رخصتی کے وقت شال بھی بے تحاشا روئی تھی۔ ہاں، اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ جانتی تھی، مگر اس کے لیے تو اس کے ماں باپ وہی تھے جنہوں نے اسے پالا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں کہیں دور اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی حسرت پیدا ہوئی تھی۔
اس حسد کو لیے وہ اپنے پالنے والوں کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ مایا کو ویلکم بڑے دھوم دھام سے کیا گیا، ایک بار پھر آسمانوں کو رنگوں سے سجایا گیا تھا، گھر کے کونے کونے پر انار لگائے گئے تھے، اس پر پھولوں کی بارش کی گئی تھی اور ایک قدم اٹھا رہی تھی اس کے قدم پر ہزاروں پھول اس کے قدموں میں نچھاور کیا۔ مایا کو اتنا گرینڈ ویلکم کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے لیے اتنا اہتمام کیا۔ وہ مایا نے ارسم کے ساتھ اپنا پہلا قدم اس کے گھر میں رکھا تو اس کے پاس کھڑی کافی زیادہ لڑکیوں نے ایک آواز میں اللہ کے 99 نام پڑھنے شروع کیے۔ وہ سب ایک ہی آواز میں اللہ کے نام پڑھے، جبکہ ساتھ ان لوگوں پر پھول بھی برسا پھینکے جا رہے تھے۔ ارسم نے مایا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، مایا کو اپنے ایک ایک قدم پر اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اسے اب پتا چلا تھا کس قسمت کہ وہ کس کی قسمت میں لکھی گئی ہے۔ وہ ارسم ابراہیم کی قسمت میں لکھی گئی، جو کہ اسے پا کر سارے جہان کو حاصل کر چکا تھا۔ مایا بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اسے جو چیز زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی کہ اس کے گھر میں داخل ہونے ہی اللہ کا ذکر کرنا، بہت ساری دعاؤں کے سائے میں اسے گھر میں داخل کروایا گیا تھا۔ خوشیوں کے مارے مایا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے۔ قسمت میں خدا نے ایک شہزادہ لکھا تھا جو کہ اپنی سلطنت اس کے قدموں میں رکھ چکا تھا اور اب وہ اپنی سلطنت پر حکمرانی کروانا چاہتا تھا۔ مایا اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ کبھی بھی ارسم کی نافرمانی نہیں کرے، جس کے لیے خدا نے اسے فرشتہ صرف انسان اس دنیا میں بھیجا، اس کے لیے تو دنیا کی جنت بن چکی تھی۔ ایشان نے جیسے ہی گھر میں پہلا قدم رکھا تو دھوم دھام سے اس کو خوش آمدید کہا گیا اور سب میں سب سے آگے ہادی اور حمزہ تھے۔ اس طرح بیہیو کر رہے تھے جیسے وہ اشال سے پہلے تھا، کیونکہ اشال پہلی بار اس گھر میں بہو کی صورت میں داخل ہوئی۔ اب اس گھر کی بہو تھی، وہ حیدر کی دلہن تھی۔ اب اس کی حیثیت مقام بدل چکا۔ تھوڑی دیر ہلے گلا کرنے کے بعد اشال کو کمرے میں بھجوا دیا، کیونکہ بارات کا فنکشن رات کا تھا، اس لیے اب رات کے 12 بجنے کو تھے اور باقی سب بھی بہت تھک چکے تھے، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے، جبکہ ملازموں کی چہل پہل ابھی جاری تھی۔ حیدر نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا تو جہاں پھولوں سے سجے بیڈ کے بیچوں بیچ گھونگھٹ میں بیٹھی اشال اس کی منتظر تھی۔ اشال کو دیکھ کر حیدر مسکرایا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ حیدر جیسے جیسے قدم آگے بڑھا رہا کر اس کی جانب آ رہا ہے، اشال کا دل ویسے ویسے بند ہو رہا تھا اور دوبارہ دھڑک رہا تھا۔ اسے اب بے حد گھبراہٹ ہو رہی تھی، دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بتاتا تھا، جبکہ اس کی سانسیں بھی اتھل پتھل پڑی تھی۔ وہ آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کیا، مگر اس میں بھی ناکام ہو رہی تھی۔ حیدر اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب بیٹھا، سیکنڈ رک کر بغور اسے دیکھا، جو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پوست کیے بیٹھی تھی، پلکیں جھکائے، جبکہ چہرے پر گھونگھٹ۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، حیدر نے گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا، جبکہ حیدر کی جان کے بعد اشال ہڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام۔ اشال کی آواز بہت زیادہ مدھم تھی، اگر اس کے قریب نہ ہوتا تو یقیناً اسے سن ہی نہ پاتا۔ تو کیسا لگ رہا ہے مسز حیدر بن کر؟ حیدر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے، ہاتھوں کو تھامتے ہی وہ محسوس کر چکا کہ اس کے ہاتھ سد پڑ چکے ہیں، شاید گھبراہٹ کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ حیدر کا پوچھنے پر اشال نے کوئی جواب نہیں دیا اور بری طرح اپنے لب چبانے لگی۔ حیدر نے صرف ایک نظر دیکھتے ہی اپنا نام ڈھونڈ لیا۔ ہتھیلی پر چمکتے ایک نام پر حیدر لب رکھنے کے بعد حیدر سیدھا ہو کر بیٹھا اور پھر نرمی سے اس کا گونگا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے بے اختیار مسکراہٹ آنکھیں بند تھی اور بری طرح اب چبا رہی تھی۔ وہ دلہن بنی بہت زیادہ خوبصورت اور کیوٹ لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت اشال حیدر کو پہلے کبھی نہیں جتنی آج لگ رہی تھی۔ آج اس کی دسترس میں تھی اور آج تو اسے زیادہ عورت حیدر کو کوئی اور لگ ہی نہیں سکتی تھی۔ بہت غلط حرکت ہے، دوبارہ مت کرنا۔ حیدر نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا رکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اس کے دانتوں کی قید سے کرواتے ہوئے بولا، جس پر اشال نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر حیدر کی جانب دیکھا، جو خمارآلودہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اشال فوراً ہی اپنی نظریں جھکا گئی اور جب اس کی یہ ادا حیدر کے جذبات کو مزید ابھارنے کا سبب بنی۔ میری جان، اب میرے سامنے اتنا بھی مت شرماؤ، تمہارے لیے آج کی رات برداشت کرنا مشکل پڑے۔ حیدر اس کے کانوں میں جھولتے جھمکے کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے مدہوش کے عالم میں بولا، جبکہ حیدر کی بات سنتے اشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ اٹھی۔ میری منہ دکھائی اشال کو۔ جب حیدر نے مزید قریب آتے ہوئے محسوس ہوا تو اس نے حیدر کا دھیان بھٹکانے کے لیے فوراً منہ دکھائی کا بہانہ بنایا، جس پر ہلکا سا مسکرا دیا اور پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اپنی شیروانی کی جیب سے ایک سرخ رنگ کی ڈبی نکال۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ تمہارے سامنے یہ تحفہ بھی پھیکا۔ میں نے آج تک کسی کی تعریف نہیں کی، نہ ہی مجھے کرنی آتی ہے، مگر تم جو واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس لیے تمہارے شوہر کا فرض ہے کہ وہ تمہیں
اس کا شرف پیش کرے۔ حیدر نے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی، اور انگوٹھی بہت خوبصورت، وہ ایک چھوٹا سا پھول بنا ہوا تھا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، وہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی، وہ بیش قیمتی تھی، اپنی قیمت خود بول رہی تھی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر اشال کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے مسکرا کر حیدر کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت پیاری ہے، بہت زیادہ تھینک یو سو مچ۔ اشال کافی خوش ہوتے ہوئے بولی، اس کی خوشی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی انگوٹھی کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ میں تمہارا تھینک یو ایسے تو قبول نہیں کرنے والا، مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ حیدر اشال کی طرف دیکھتے بولا، تو اشال نے انگوٹھی سے نظریں ہٹا کر سوالی نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں کی چمک میں پڑھ کر اس کے گال دہک اٹھے، کیونکہ حیدر کی نظریں کچھ اور ہی بیان کر۔ مجھے نیند۔ اشال فوراً نیند کا بہانہ بناتی، جو آج رات پل نہیں چلنے والا۔ بھول جاؤ اب نیند، اب تم نیند کے لیے ترسنے والی ہے۔ اور اب نے حیدر بولتے ہوئے بولا کہ اس سے وجود کو دوپٹے سے آزاد کروایا، تو اشال خود میں ہی سمٹی۔ دوپٹہ ہٹانے کے بعد آہستہ سے اس کی جویلری اتاری، اسے سائڈ ٹیبل پر اچھالتے ہوئے مکمل طور پر اشال کی جانب متوجہ، جس کے چہرے رنگ اڑے ہوئے تھے، جہاں وہ شدید گھبرا رہی تھی۔ مجھے سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ کیا میں تمہارا شوہر نہیں؟ کیا میں تم پر کوئی حق نہیں رکھتا؟ کا اتنا گھبرانا اسے برا لگ رہا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، اشال لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم میری دسترس میں آؤ؟ کیا تمہیں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بیوی کی قربت سے سکون حاصل کروں؟ حیدر اس کی پیشانی چومتے ہوئے بہت محظوظ انداز میں سوال پوچھا۔ مجھے ڈر۔ شال کے اگلے لفظ وہیں پر ختم ہو گئے جہاں اس نے حیدر نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ کس بات کا ڈر؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا حقدار ہوں، سارے حقوق رکھتا ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ اچھی بیوی کی طرح تم اپنا آپ مجھے سونپ دو؟ تم میری محبت ہو، مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے، اور میں اپنی محبت کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ آج کی رات تو بالکل۔ کی مدہوشی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ حیدر کی زبان سے اپنے لیے محبت جیسا لفظ سن کر اشال کو پہلے آ رہا، تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ اپنے دل کو سنبھالتی رہ گئی۔ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہاری روح سمیت تمہیں متبر کر دوں؟ وہ سارے حقوق ہوتے ہوئے بھی حیدر اس سے اجازت مانگ رہا تھا، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی؟ وہ اس کا شوہر تھا، تو آج نہیں کل تو اسے اپنے حقوق ادا کرنے۔ شال اس کی بیوی تھی، شال کا انکار کرنا بنتا ہی نہیں تھا، مگر وہ گھبرا ضرور رہی تھی، لیکن حیدر کے اظہار محبت نے اسے گھبراہٹ کو کافی حد تک ختم کر دیا۔ بولے، مسز حیدر، ہم آپ کے بولنے کا انتظار کر۔ حیدر اس کی اشارہ کے اپنے انگوٹھے سے سلاتے بولا، جبکہ شال کے لیے نظریں اٹھانا بھی محال ہو گیا۔ کہ خاموشی کو رضامندی سمجھ حیدر نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا، جس سے وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اس سے پہلے شال سنبھلتی، حیدر نے اسے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت دیے پوری طرح سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا دیا، اور اس کا محبت بھرا پہلا لمس محسوس کرتے شال گھبرائی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کے انداز میں نرمی محسوس کرتے شال آہستہ آہستہ کہ مون چکی تھی۔ جب حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آف کرتے اسے اپنی روح تک میں اتار رات آہستہ آہستہ گزرے، ویسے ویسے حیدر اشال کو احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ وہ صرف بیوی نہیں بلکہ اس کی محبت بھی تھی، جبکہ اپنے شوہر کی قربت میں سکون پاتی حال اپنا نرم سے حیدر کو سونپ چکی تھی۔ ارسم کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، تو اس کی نتنی سے گلاب کے پھولوں کی خوبصورت خوشبو ٹکرائی۔ ارسم کا بڑا سا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا، یہاں تک کہ کمرے کا فرش بھی گلاب کی پتیوں سے بھرا۔ اس کے سب کے بالکل درمیان میں بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی مایا اس کے آنے کا انتظار کر، جسے دیکھ کر ارسم بے قراری سے آگے بڑھا۔ ارسم بیڈ کے قریب پہنچی اور مایا کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ مایا سچویشن کو سمجھ پاتی، اسے سختی سے خود میں بیت چکا تھا، اور اس کی بہت سختی سے مایا کو اپنے گلے لگایا۔ جب ارسم کی حرکت پر مایا گھبرا سکی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو میری جان۔ میں نے کتنا انتظار کیا، دن کے لیے میں کتنا انتظار کیا، اس رات کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا، تمہارے لیے تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کتنا تڑپا ہوں تمہاری موجودگی کے لیے، تمہیں اپنے بے حد قریب محسوس کرنے کے لیے۔ تم میرے لیے خدا کا بھیجا گیا تمہیں میرے لیے خدا نے بھیجا ہے، اور انمول تحفہ ہو، بھیجا گیا انمول تحفہ ہو، جسے میں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری شہزادی ہو، تم میرے بخت کا تاج ہو، میری جان ہو، تم صرف میری مایا ہو۔ ارسم دیوانہ وارا مایا کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے راحت بخشتے ہوئے بولا، جبکہ مایا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یعنی ہو کیا رہا ہے۔ اسے ارسم اتنا بے چین، اتنا بے قرار پہلے تو کبھی نہیں دکھائی دیا جتنا وہ اسے وقت تھا کھل کر مایا کے سامنے آ چکا۔ اسے اپنی محبت کھول کر مایا کے سامنے رکھ دی۔ تمہارے بغیر ایک بھی سانس لینے کا تصور نہیں کیا، اگر تم نے کبھی بھی مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تو میری یہ سانسیں رک جائیں گی۔ میں اپنی بے جان دل کے ساتھ
نہیں جی پاؤں گا، ارسم نے اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولے تو مایا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی تحری، اور ہاں وہ جانتی تھی کہ ارسم مجھ سے محبت کرے، مگر اتنی محبت مایا کو بے اختیار ہونا سے پہلے کہ ارسم منہ سے کچھ اور کہتا، مایا نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کی اور اس کے چہرہ چھپاتے ہوئے خود کو تقریباً ارسم کے سرار پر آسے پر چھوڑ گئی۔ مایا کی اس حرکت پر ارسم کافی حیران ہوا۔ وہ مایا کے معاملے میں کتنا بے قرار تھا وہ یہ جانتا تھا، مگر مایا کا اس ریئیکشن ہوگا یہ نہیں جانتا۔ مایا، ارسم نے بہت محبت سے پکارا۔ مایا کو یوں محسوس ہوا جیسے سارے جہان کی محبت ان کے لہجے میں سما آئی ہے۔ میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور بہت زیادہ۔ میں بھی کبھی آپ سے دور نہیں جانے کا تصور نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے چھوڑ گئے تھے تو مجھے بہت برا لگا، بہت زیادہ۔ آپ نہیں جانتے، مگر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ کی بہت ضرورت، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ۔ مایا اس کی گردن میں چہرہ چھپایا، اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے نم آواز میں محبت کا اظہار کر چکی، جو کہ ارسم کے لیے کافی شوقڈ تھا۔ مایا کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر پتھر کی مانند ہو چکا تھا، اس میں ہلنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ مایا اس سے کرتی اس کے لیے تڑپتی تھی تو اس کی جدائی کے لیے اسے یاد کرتی تھی۔ مایا، ارسم کے دل کو مایا نے سرشار کر دیا۔ مایا کے آنسو اپنی گردن پر گرتے محسوس کرتے ارسم فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور نرمی سے اسے خود سے جدا سے اپنے سامنے کیا، اور اب مایا کا منموہنا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ دلہن کے روم میں غضب ڈھا رہی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں تھوڑی سرخ مائل ہو چکی تھی، مگر اس کا ہوش روبا حسن میں وہ ارسم کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ صحیح معنوں میں ارسم ڈھیر ہونے کو تھا۔ کیسی بیوی ہو یار، کل بھی روتی ہی رہی اور آج بھی رو رہی ہو، مجھے کیوں برا محسوس کروانے کی کوشش کر رہی؟ میں بہت برا شوہر ہوں، اپنی بیوی کو اپنی مہندی کی رات بھی رلا، رات کی رات بھی، جبکہ یہ راتوں خوش ہونے کی ہے، رونے کی نہیں۔ اس کے رخسار پہ چمکتے آنسوؤں کو انگلی کے پورے سے صاف کرتے ہوئے بولا، اور پھر چپ کر نرمی سے اس کے دونوں گلابی گالوں پر لب رکھے اور نرمی سے اسے اپنے سار میں لیتا ہوا بیڈ پر لے بیٹھ گیا، اور جب مایا اس کے سینے پر سار رکھتے ہوئے اس کے گرد اپنے نازک سار قائم کرتی، ارسم کو آج حیرت پر حیرت ہوتی۔ وہ خود اس کے قریب آ رہی تھی، بالکل ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر تو ہے بیوی، مجھے تو لگا تھا کہ تم کافی گھبرا رہی ہوگی، مگر یہاں تو خود ہی میرے ساتھ چپکی جا رہی ہو۔ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ویسے تو میں کافی بہکا ہوا ہوں، مگر یوں میرے قریب آ کر میرے جذبات کو مزید بہکاؤ تو میں بہکا نہ دو، ورنہ پھر صبح مجھ سے شکایت کرو گی میں اچھا پیش نہیں آیا۔ ارسم بے باکی سے اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو مائل کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ارسم نے ہنستے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار باندھا اور مزے سے اپنے قریب کیا۔ ارسم ٹیبل سے ڈرار کھولا تو اس میں سے ایک بڑا سا نکالا اور سبز رنگ کا تھا، مگر وائلٹ کاپ بنا ہوا تھا، اور تھا بھی بہت خوبصورت۔ پھر مایا وہ خود سے الگ کرتے ہوئے نرمی سے اسے سامنے اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں بنی جو میری مایا کے لائق ہو۔ ہاں، مگر ان چیزوں کو اپنے وجود کی زینت بنا کر تم انہیں بیش قیمت بنا سکتی ہو۔ ارسم وہ ڈبہ کھولتے ہوئے بولا، جس میں خوبصورت ڈائمنڈ چین کے ساتھ میچنگ ایئر رنگ اور ساتھ ایک انگوٹھی اور بریسلیٹ پوری آب و تاب سے چمک رہا۔ مایا نے ان چیزوں کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت سیٹ تھا، انتہائی خوبصورت، اور مایا کو غور کرنے پر اسے پتا چلا کہ اس لاکٹ میں ڈبل اے لکھا ہوا ہے، مطلب مایا اور ارسم کا نام۔ یعنی ارسم نے اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے اس کے لیے یہ سیٹ تیار کرو۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ مایا اس لاکٹ کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے بولی، میری جان، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ ارسم اسے نکال کر اس کے گلے میں پہناتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی اس کے گلے میں موجود ہار بھی اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اور اس پتا تھا کہ مایا ہیوی جولری سے اریٹیٹ ہوتی ہے، اس لیے اس نے خود ہی نرم سے مایا کی جولری کو اس کے وجود سے جدا کیا، کیونکہ وہ اتنی بھاری جولری فولڈ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کر ہی رہی تھی تو وہ اتار نہیں سکتی تھی۔ یہ ہر سنگار، یہ ہوش ربا حسن کس کے لیے؟ کہ دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر تھوڑا جھکتے ہوئے بولا تو ارسم مجھے کافی غور سے دیکھ رہا۔ جب تم کے اچانک قریب آنے پر مایا بیڈ کرون سے جا لگی۔ کسی کے لیے نہیں، میری شادی تھی نا۔ مایا کافی گھبرائی۔ کیوں نہیں، شوہر تو میں ہوں نا آپ کا۔ وہ اس پر ذرا سا جھکا اور بوجھل لہجے میں بولا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مایا کی سانسیں تیز ہونے پھر میرے چھونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ارسم نے شرارت سے گویا کرتے اس کے کانوں کے لو پر لب رکھے۔ نہیں نہیں، وہ شرارت پر مادہ تھی، ذرا بھی نہیں۔ ارسم نے اس کی سرائی دار گردن پر لب رکھے۔ ذرا بھی نہیں، وہ بھی سرگوشی نما آواز میں بولی، کہ ارسم کی لمس پر بند ہو رہی تھی۔ اب وہ کی گردن پر شدت سے اپنے لمس چھوڑتا ہوا اسے دوبارہ سرگوشی نہیں، اس کے لفظ ٹوٹ گئے، اور سرگوشی اتنی دھیمی تھی کہ مشکل سن پایا تھا۔ ہم نے
شاہ رخ پر لب رکھے اب اس کی قربت کی مدہوشی میں مشکل سرگوشی کر رہا ہاں تھا مایا کسی کی نکلی تو خود تو مدہوش ہو رہا تھا ساتھ اسے بھی کہہ رہا تھا تڑپ تڑپ ہے بہت اور اس کی قربت میں ہار گئی تھی اس کے لفظ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے جدا سم کی قربت میں ڈلی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہی لپٹی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی جبکہ مایا کی سرکت پر سم مسکراتا ہوا تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور شیروانی کے بٹن کھول کر اتارتا دور اچھال دیا ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آف کیا اور جھٹکے سے اسے اپنے قریب گھینٹتے ہوئے اسے اپنی بناؤں میں مزید قید کر گلابی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنی قید میں لیتے ہوئے دنیا میں پہنچ چکا تھا کہ غربت میں مدہوش ہوتی ہے مایا اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اپنا آپ پورے دل سے ارسم کو سوم چکی جبکہ مایا کی رضامندی پر ارسم نے ہیرے کی طرح سمیٹتے اپنی پناہوں میں کسی ننھی گڑیا کی طرح سمیٹ چکا پر چمکتا چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوڑ میں چھپ چکا تھا ان سب کی زندگیاں خوشی کے راستے پر چل پڑی ان سب کا نصیب اپنے ہمسفروں کے ساتھ روشن ہو چکا اور سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے جو کہ خدا نے انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا اور ایک دوسرے کا نصیب تھے اور ایک دوسرے تک پہنچ چکے تھے اگر خدا نے کسی کو کچھ نہیں دیا تو وہ تھا میران حدیث جسے نہ ماں باپ ملے نہ محبت ملی نہ توجہ ملی مگر وہ راضی تھا وہ اپنے خدا کا بندہ تھا وہ اپنے خدا کی آزمائشوں میں راضی تھا پھر کیا ہوا اگر اسے اس کی محبت نہ ملی شاید وہ اس کا نصیب نہیں تھی اور ضروری نہیں ہوتا کہ سب کو سب کچھ ملے کبھی کبھی بہت کچھ پا کر بھی بہت کچھ ہارنا پڑتا ہے یہی قسمت کا دستور ہے ختم شد